अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू नावल। और मैं नावल के बारे में आपको बता दूँ कि मुझे डिमांड आई थी मोहम्मद तुफ़ैल की कि आप एपिसोड वाइज कोई नावल स्टार्ट करें। तो ये लॉन्ग नावल है जो कि एपिसोड वाइज है। बहुत बहुत मज़े का नावल है और मेरा तो मोस्ट फेवरेट नावल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अगर इस नावल के बारे में बात की जाए तो ये हवेली बेस्ड नावल भी है, वडेरा बेस्ड नावल भी है, विलेज बेस्ड है। उसके अलावा जी आर्मी बेस्ड भी है, उसके अलावा सियासत के मुतल्लिक भी है। और मतलब बहुत मज़े की स्टोरी है। सारा ना मिक्सचर है, सब कुछ ही इसमें मिल जाएगा। आफ्टर मैरिज भी है, कज़न मैरिज भी है। बहुत मज़े की स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें हम शुरू करते हैं। वो दोनों तेज़ी से भाग रहे थे। आज पहली बार गांव की किसी लड़की ने गांव की इज्जत को यूं अपने पैरों के नीचे रौंदा था। उसे कोई परवाह न थी कि उसका ये कदम उसके ख़ानदान, उसके माँ बाप, भाइयों को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। उसे किसी की फ़िक्र नहीं थी। उसे अगर किसी से मतलब था तो सिर्फ़ अपने महबूब से, अपने प्यार से। उसे सिर्फ़ अपनी मोहब्बत चाहिए थी। उसे अपनी मोहब्बत को साबित करना था, अपने महबूब को बताना था कि वो कितना प्यार करती है उससे, कि वो उसके लिए अपने वालदैन, अपना घर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ भाग आई है। लेकिन न जाने उसके इस कदम की भनक कैसे गांव के सरपंच सैयद मुर्शद दारम शाह साईं को लग गई थी। और अब उनके पीछे मुर्शद शाह साईं के लोग आ रहे थे उसे उसकी गलती की सज़ा देने। उसे नहीं पता था कि अब उसका कत्ल होगा या उसे ज़िंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। उसने तो बस ये सुन रखा था कि मुर्शद साईं अब तक के सबसे ज़ालिम और जाबर सरदार हैं, जो किसी की कोई भी गलती माफ़ नहीं करते, बल्कि गलती करने वाले को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देते हैं। लेकिन शबनम ने तो कोई गलती नहीं की थी, उसने तो सच्ची मोहब्बत की थी। हाँ, ये गलती ज़रूर हुई थी कि वो साकिब की नस्लो ख़ानदान नहीं जानती थी। और मोहब्बत में भला ये सारी चीज़ें कहाँ देखी जाती हैं? मोहब्बत में तो सिर्फ़ मोहब्बत की जाती है। अपने महबूब को हर चीज़ से अहम समझा जाता है, अपने आप को उसकी अमानत समझा जाता है और ख़ुद को अपने महबूब का कर दिया जाता है। वो भी तो यही कर रही थी, अपना आप भुलाकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने महबूब की होने जा रही थी। इसमें क्या गलत था? मोहब्बत में गलत तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर ये सब लोग उसकी मोहब्बत के दुश्मन क्यों बन गए थे? अगर इन सब को साकिब कबूल नहीं था तो क्यों नहीं जाने दे रहे थे उसे साकिब के साथ? अगर उसे साकिब के साथ कबूल नहीं कर सकते थे तो क्या वो उसके लिए अहम था? तो क्या हुआ? वो उसके लिए अहम था, वो उसकी ज़िंदगी था। वो सब पर साफ अल्फाज में वाज़िया कर चुकी थी कि अगर साकिब के साथ उसकी शादी के लिए वो लोग राज़ी ना हुए तो वो या तो अपनी जान दे देगी या फिर घर से भाग जाएगी। और अब ऐसा ही कर रही थी, क्योंकि साकिब ही उसके लिए उसका सब कुछ था। वो नदी के करीब से गुजरते पहाड़ के ऊपर आ चुके थे। यकीनन ये रास्ता गलत था, लेकिन इस वक्त मोहब्बत में अंधी हुई शबनम के लिए हर रास्ता सही था। वो पहाड़ के रास्ते नीचे की जानब उतरने लगी जब एहसास हुआ कि पहाड़ से नीचे तो मुर्शिद साईं के लोग खड़े हैं। उसने साकिब को वापस ऊपर चलने के लिए कहा, लेकिन उनके पीछे आते लोग भी पहाड़ के ऊपर ही खड़े उन्हें देख रहे थे। दाएं बाएं कहीं कोई रास्ता ना था। अब वो अपने अंजाम से सचमुच में खौफज़दा हो गए थे। मुकम्मल काले लिबास पर सिंधी चादर कंधे पर डाले वो सिंधी चप्पल में भारी कदम उठाता उसके पास आ रुका। शबनम का वजूद कांप रहा था। वो सुर्ख आंखों में गुस्सा लिए एक नज़र उसकी तरफ देखता साकिब की तरफ बढ़ा। शबनम ने घबरा कर उसे देखा। मुर्शिद सा, सर पर दुपट्टा लो लड़की। अगर अपने बाप की पगड़ी पर पैर रखते शर्म नहीं आई तो कम से कम अपने भाइयों को नंगे सर रसवा तो ना करो। वो भारी गमगीर आवाज़ में धाड़ा। शबनम को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। तुम हमारे गांव की लड़कियों को बागी करोगे? वो जन्नाटेदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर लगाते हुए गर्राया तो शबनम तड़प कर उसकी जानब बढ़ी। रहम साईं, रहम, यूँ ना करें। अल्लाह साईं का वास्ता, आपको रहम करें। यूँ मोहब्बत करने वालों के बीच दीवार ना बने। दो मोहब्बत करने वालों को जुदा ना करें। बेरहम ना बने साईं। वो मुर्शद साईं के पैरों में गिरी इल्तिजा करने लगी। वाजिद अली, संभालो अपनी बेटी को, और जिस तरह से ये रात के अंधेरे में घर से निकली है इसी तरह रात के अंधेरे में ले जाओ इसे वापस, तुम्हारी इज्जत रह जाएगी। और कल ही अपने भाई के बेटे के साथ इसके निकाह की तारीख निकलवा लो। वो शबनम की इल्तिजाएं नज़रअंदाज करता वाजिद अली से मुखातिब हुआ, जो सुर्ख आंखों में नफ़रत ही नफ़रत लिए अपनी बेटी को देख रहा था। हुक्म साईं, मैं कल ही इसका निकाह पढ़वा दूंगा, लेकिन इस हरामजादे की लाश इसी जंगल में दफनाइएगा ताकि इसका नामो निशान भी किसी को ना मिले। वो एक नज़र साकिब को देखते हुए मुर्शिद साईं से बोला, इसकी फ़िक्र तुम ना करो वाजिद अली, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी को नहीं मेरे गांव की इज्जत को बका कर लेकर जा रहा था। इसका अंजाम इसकी सोच से ज़्यादा भयानक होगा। तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। वो गज़बनाक नज़रों से साकिब को देखता वाजिद अली से गोया हुआ,
نہیں سائیں نہیں، ایسا نہ کریں، آپ کو اللہ سائیں کا واسطہ ایسا نہ کریں، ہم مر جائیں گے ایک دوسرے کے بنا۔ سائیں بے رحم نہ بنے، سائیں کسی کی محبت کو یوں برباد نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ، وہ چیختے ہوئے فریاد کر رہی تھی، جبکہ واجد علی اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، جبکہ اب وہ پاگلوں کی طرح پیچھے کی جانب دیکھتی اپنے محبوب سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی چیخ و پکار پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک فضا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے ساتھ ہی جنگل میں عجیب طرح کے جانوروں کی آوازیں گررانے لگیں۔ نہیں سائیں نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے دو محبت کرنے والوں کو جدا کیا ہے، آپ نے دو محبت کرنے والوں کو برباد کیا ہے، آپ بھی آباد نہیں رہیں گے، برباد ہوں گے آپ، برباد ہوں گے آپ بھی کبھی خوش نہیں رہیں گے، آپ کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا، آپ بھی برباد ہوں گے، سنا آپ نے؟ آپ کو آپ کی محبت کبھی حاصل نہیں ہوگی سائیں، آپ محبت کو ترسیں گے، آپ کو کبھی آپ کی محبت قبول نہیں کرے گی، آپ محبت کی بھیک مانگیں گے، یہ بد دعا ہے میری۔ وہ چیخ رہی تھی، اس کی تکلیف و درد سے بھرپور آواز پورے جنگل کے سناٹے میں گونج کر واپس آ رہی تھی۔ چپ کر بدبخت، کیوں بد دعائیں دے رہی ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ لمبی حیاتی دے حکم سائیں کو، جنہوں نے رات کے اندھیرے میں ہماری عزت کا پاس رکھا، ورنہ تو نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ واجد علی اس سے کہتا اس کا بے جان وجود اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کر جانے لگا۔ آج اس کے جاب کا پہلا دن تھا۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر آئی اور اپنی یونیفارم چینج کر کے اپنے کام میں مگن ہوگی، جب اسے دوسری ملازمہ نے آ کر بتایا کہ چھوٹی میڈم اسے روم میں بلا رہی ہیں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی تیزی سے روم کی طرف چلی گئی۔ وہ جب سے یہاں کام کر رہی تھی، اس نے ایک چیز بہت زیادہ نوٹ کی تھی کہ چھوٹی میڈم زیادہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی اور نہ ہی بڑی میڈم انہیں کسی سے بات کرنے دیتی ہیں، لیکن وہ جب سے یہاں کام کر رہی تھی، نہ جانے کیوں چھوٹی میڈم اسے بہت زیادہ پریشان اور ڈری سہمی سی لگتی تھی۔ اس نے ایک دو دفعہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو کوئی نہ کوئی آ جاتا اور ان کی بات ادھوری رہ جاتی۔ وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی کیوں تھی، یا انہیں کیا مسئلہ تھا، وہ جاننا چاہتی تھی۔ شاید یہ صرف اسے ہی ایسا لگتا تھا یا اس کی غلط فہمی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں سے یقین تھا کہ چھوٹی میڈم کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے اور وہ مسئلہ اسے شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے کئی دفعہ اسے اکیلے کمرے میں بلایا، لیکن وہ اسے کبھی بھی کچھ بھی بتا نہیں سکی۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس گھر میں شادی ہونے والی ہے۔ وہ پچھلے 11 دن سے اس گھر میں کام کر رہی تھی اور دوسری ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ اگلے کچھ ہی دن میں چھوٹی میڈم کی شادی ہونے والی ہے کسی انگریز کے ساتھ، لیکن آج سے ملازمہ نے اسے بتایا کہ کل ہی چھوٹی میڈم کی شادی ہے، جسے لے کر وہ خود بھی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ یس میم، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ مؤدبانہ انداز میں کھڑی ان سے سوال کرنے لگی۔ ہاں نور، پلیز ہیلپ می، پلیز مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں بہت بڑے مسئلے میں پھنس جاؤں گی۔ پلیز انکار مت کرنا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ چھوٹی میڈم آنکھوں میں آنسوؤں کا ڈھیر لیے اس سے مدد کی التجا کرنے لگی۔ جی میڈم، کیسی ہیلپ؟ آپ کو کیا مدد چاہیے؟ میں آپ کی مدد ضرور کروں گی، وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی۔ یہیں پہ آ کر تو وہ بے بس ہو جاتی تھی۔ اگر وہ کسی کی مدد کر سکتی تھی تو ضرور کرتی تھی، اور اس کی یہ عادت اسے اکثر بہت بڑے مسائل کا شکار کر دیتی تھی۔ میری موم میری شادی زبردستی کسی سے کروا رہی ہیں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اس آدمی کو بالکل پسند نہیں کرتی، پلیز میری مدد کرو، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، وہ آدمی بہت برا ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور اگر اس انسان سے میری شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی، میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، میں اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ شخص میرے جینے کی وجہ ہے، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، پلیز نور، صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو، اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو میری موم زبردستی میری شادی اس آدمی سے کر دیں گی، میں یہاں اور کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی کیونکہ ساری ملازمائیں میری موم کو بتا دیں گی، میں صرف تم پر یقین کر سکتی ہوں، اسی لیے تمہیں یہ سب بتا رہی ہوں۔ میڈم، میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں، لیکن اس معاملے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے میں کیسے اس شادی کو روک سکتی ہوں؟ میں تو ایک عام سی ملازمہ ہوں، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ بس مجھے اس گھر سے باہر نکلنے میں ہیلپ کر دو، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، بس تم مجھے یہاں سے باہر نکال دو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، جبکہ نور گہری سوچ میں جا چکی تھی۔ اگر وہ اس کی مدد نہ کر پائی تو وہ بے موت ماری جائے گی، اس طرح زبردستی کے رشتے نبھانا آسان نہیں ہوتا، یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ وہ سمجھوتے پر کسی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر آج اس لڑکی کی شادی اس آدمی کے ساتھ زبردستی کروا دی جاتی تو شاید کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں الگ ہو جاتے، لیکن ان دونوں کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ برباد ہو جاتی، بالکل اس کی طرح۔ وہ اپنے جیسی زندگی کسی اور کو گزارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ روز کی طرح اپنا یونیفارم چینج کر کے خاموشی سے گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ روز کی طرح آج نہ جانے کیوں اس نے واچ مین کو گڈ بائی نہیں بولا تو وہ کافی پریشان ہوا۔
کیونکہ وہ جب سے یہاں کام کر رہی تھی اسے صبح آتے ہوئے سلام بھی کرتی تھی اور گڈ بائے اور خدا حافظ بول کر بھی جاتی تھی، جو کہ اب واچ مین کی بھی عادت بن چکا تھا۔ یہ ہنستی مسکراتی لڑکی اسے بھی بے حد پسند تھی۔ ارے نور، آج تم مجھے بائی نہیں بولا؟ واچ مین اپنی حیرت کو چھپائے بنا اسے پکار بیٹھا، شاید آج میڈم نے اسے ڈانٹ دیا ہوگا۔ واچ مین کی اچانک پکار پر وہ گھبرا کر پیچھے کی جانب مڑی، لیکن یہ کیا؟ یہ تو نور تھی ہی نہیں، بلکہ یہ تو چھوٹی میڈم تھی۔ واچ مین کے لیے یہ جھٹکا کافی تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنی مالکن کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس کے ساتھ ہی اس نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ باہر شور کی آواز سن کر وہ تیزی سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ اس وقت اس کمرے میں سوائے اس کھڑکی کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کے پاس آئی، اس کا ارادہ کھڑکی سے باہر کود جانے کا تھا، لیکن تبھی دروازہ کھولا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سرد تر سانس خارج کی۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے بے وقوف لڑکی؟ آخر تمہیں ضرورت کیا تھی کسی لڑکی کو گھر سے بھگانے کی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی انسلٹ ہوئی ہے آج ہماری؟ تمہیں احساس بھی ہے کہ کتنی بے عزتی کی گئی ہے ہماری وہاں؟ مائک اپنی کتنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر تمہیں جیل سے چھڑوانے کے لیے آیا تھا۔ تم اندازہ بھی لگا سکتی ہو کہ کتنا نقصان ہوا ہے آج مائک کو؟ اور تو اور مائک نے کتنی رشوت دی ہے اس آفیسر کو صرف تمہیں جیل سے چھڑوانے کے لیے۔ اف، مائک نے کتنی مشکل سے سب کچھ ہینڈل کیا ہے یہ۔ آج اگر مائک نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اس لیے اب بغیر نخرے کیے فوراً سے جاؤ اور بہت اچھے طریقے سے اسے تھینک یو بولو اور سوری بھی کہو جا کر اپنی غلطی کے لیے۔ اپنے ڈیڈ کو آج تمہاری وجہ سے بہت زیادہ انسلٹ ہوئی ہے تمہارے ڈیڈ کی، سمرا اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ میرے ڈیڈ نہیں ہیں موم، وہ صرف آپ کے بوائے فرینڈ ہیں۔ ان کا میرے ساتھ رشتہ نہ جوڑیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میرا آپ کے بوائے فرینڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ خاصی بدتمیزانہ انداز میں بولی۔ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں بلکہ ہسبینڈ ہے، اور اس بات پر یقین کرنے کے لیے میں تمہیں صفائیاں نہیں دوں گی، سمجھی تم؟ میں تھک گئی ہوں تمہارے سامنے اپنے اور مائک کا رشتہ پروف کرتے کرتے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ موم، نکاح نہیں کیا ہے اس نے آپ سے، اور جس شادی کو آپ شادی کہتی ہیں وہ شادی نہیں ہے، اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ او واٹ ایور، بند کرو اپنی بکواس اور جا کر مائک کو سوری بولو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اگر آج وہ وقت پر جیل نہیں پہنچتا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پولیس اسٹیشن میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا تھا۔ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرائی۔ اچھا کیا ہوتا میرے ساتھ وہاں؟ وہ لوگ مجھے مارتے پیٹتے، میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا موم، آپ کے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں مار کھانے کی عادت ہے مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی غصے سے بولی۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، تم کیوں نہیں سمجھتی نور؟ سمرا اب کی بار چلائی تھی۔ میرے کپڑے پھاڑ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ذلیل انسان میری کون سی بھلائی کر رہا تھا موم؟ اس کی آواز سمرا کی آواز سے کہیں گنا زیادہ تھی۔ وہ صرف تمہاری غلط فہمی تھی نور، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ سمرا نگاہیں چراتے ہوئے بولی تو نور کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، وہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تلخی سے مسکرا دی تھی، جبکہ اس کی مسکراہٹ نے سمرا کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر بولی۔ میں بچی ضرور تھی موم، مگر اتنی بھی نہیں کہ اس ذلیل انسان کی نیت نہ سمجھ پاتی۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ وہ آدمی میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بھی کہ اس آدمی نے آپ سے یہ شادی والا ڈرامہ کیوں کیا۔ لیکن آپ کو عادت ہو گئی ہے بار بار میرے منہ سے اس آدمی کی حقیقت جاننے کی، تو پھر سنیے۔ جب میں نے اس کا یہ گھر چھوڑا تب اسے ڈر تھا کہ کہیں میں پولیس میں نہ چلی جاؤں۔ آپ جانتے ہیں ایک 13 سال کی لڑکی کا ریپ کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ نہیں، لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اگر میں پولیس میں جاتی تو اس کو ہراسمنٹ کے کیس میں اپنی آدھی زندگی جیل کے اندر گزارنی پڑتی، اور وہ جو عیش و عشرت سے اس اتنے بڑے بنگلے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ سب کچھ بھی انگلش گورنمنٹ اسے چھین لیتی۔ اس نے آپ کی محبت میں پاگل ہو کر آپ سے شادی نہیں کی، بلکہ بدنامی کے ڈر سے اور جیل سے بچنے کے لیے کی ہے۔ اور آج بھی وہ شخص مجھ پر کوئی احسان کر کے مجھے جیل سے نہیں چھڑوا کر لایا، اس لیے بار بار اس کے احسان مجھ پر واضح کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اپنے بوائے فرینڈ کی حرکتوں پر غور کرے۔ وہ حقیقت کا آئینہ اس کے سامنے رکھتی اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی تھی جب اچانک ہی دروازے پر مائک اس سے ٹکرایا۔ اس کے روم میں نفرت سی بھر آئی تھی۔ ارے نور، تم ابھی تک گئی نہیں یہاں سے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم جا چکی ہوگی۔ خیر اچھا کیا تم ابھی تک نہیں گئی، چلو آؤ مل کر پوری فیملی ڈنر کرتے ہیں، وہ خوشگوار لہجے میں انگلش میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ ڈنر کرنے کا، اور میں آپ کی فیملی کا حصہ نہیں ہوں، وہ کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بدتمیزی پر سمرا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اسے ٹوکا تو وہ اور زیادہ بدتمیزی کرے گی، اسی لیے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ جبکہ وہ ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھتی وہاں سے باہر نکل چکی تھی۔ اس شخص کے سامنے تو وہ اپنا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سیم ڈارلنگ، تمہاری بیٹی کو آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کبھی بھی وہ لڑکی مجھ سے اچھے سے بات نہیں کرتی، اور یقین کرو مجھے اس کا انداز بہت ہرٹ کرتا ہے، وہ سمرا کی جانب آتے ہوئے کہنے لگا۔
وہ بچی ہے، نادان ہے، تم اس کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، ہم ڈنر کرتے ہیں۔ وہ اس کا دھیان نور سے ہٹاتے ہوئے بولی تو مائک نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ سیم ڈارلنگ، تم نے نور سے بین کے بارے میں بات کی ہے یا نہیں؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہے نور کو لے کر۔ 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں، نور کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ میں نے آج بین سے بات کر کے اسے یقین دلایا کہ نور کا جواب ہاں ہی ہوگا، لیکن تم کچھ بھی نہیں کر پائی ہو۔ تم جلد سے جلد اسے بات کرو۔ تم جانتی ہو میرا بانجھا کتنا اچھا ہے، وہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اسے شادی پر کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ صرف ڈیٹ کے لیے ہی منع کر رہی تھی نا۔ تم مسلمانوں کا یہ بڑا پرابلم ہے، پہلے شادی کرو پھر بات آگے بڑھے گی۔ بات میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو تو میں کہتا ہوں شادی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ لیکن بین تمہاری اور تمہاری بیٹی کی پرابلم کو سمجھتے ہوئے اس کے سامنے شادی کا پرپوزل رکھ چکا ہے، لیکن تم نے نور سے ابھی تک اس بارے میں بات ہی نہیں کی۔ تم بتاؤ نور کو بین کتنا امیر ہے، لڑکیاں اس کے دائیں بائیں گھومتی ہیں، اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے مری جا رہی ہیں، لیکن وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے اور اس کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں مل رہا۔ دیکھو سیم، میں تمہیں ایک بات کلیئر بتا دینا چاہتا ہوں، میں آگے فیوچر میں بین کے ساتھ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں اور اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں چاہتا۔ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی اور اپنی بیٹی کو سمجھانی بھی ہوگی۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ یہ ڈیل میرے لیے کتنی زیادہ اہم ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں مائک، تم ٹینشن مت لو، میں بات کروں گی نور سے۔ وہ کیا ہے نا، آج کل وہ اپنے ایگزامس کو لے کر تھوڑی پریشان ہے، اور پھر اس کی جاب بھی چھوٹ گئی ہے، تو مجھے اس وقت بات کرنا کچھ عجیب لگا۔ تو تم اسے جاب مل جانے دو، اس کے بعد میں سکون سے اسے بات کروں گی۔ وہ شادی سے انکار نہیں کرے گی، تم فکر مت کرو، میں اسے ہر حال میں منا لوں گی، سمرا نے اسے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ یہ بات تم اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میں اس ڈیل کو کسی بھی طرح ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ میں اس پر کسی قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں سیم، وہ اسے بے حد سختی سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً یہ ڈیل اس کے لیے بے حد اہم تھی۔ بین اس کا بھانجا تھا جو کہ پیسے اور رتبے کے معاملے میں اس سے بہت آگے تھا، اور اب وہ اس کے ساتھ مل کر بزنس شروع کرنا چاہتا تھا تاکہ بین کی عقل اور اس کے پیسے سے اس کا بزنس بھی اس کے لیول کی ترقی کر سکے۔ خدا را موم، بس کر دیں، میں آپ کو 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے اس بین اور اس کے پیسے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے حرام کے پیسے۔ وہ رکھے اپنے پاس اپنے پیسے، اور نہ ہی مجھے 4 دن کی شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب آپ بہانے بنانے کی بجائے اپنے بوائے فرینڈ کو حقیقت بتائیں، میں کبھی بین سے شادی نہیں کروں گی۔ تو پھر کس سے کرو گی شادی؟ اپنے باپ کے گنوار بھتیجے سے، جس کے ساتھ تمہارا باپ تمہاری ساری زندگی کے لیے بسا دینا چاہتا ہے۔ وہ ان پڑھ گنوار جاہل جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے بیچ گھسنا چاہتی ہو تم؟ آدھی زندگی حویلی کی 4 دیواریوں کے کمرے میں پڑے رہو، کسی غیر مرد کے سامنے مت جاؤ، بڑا سا دوپٹہ ہر وقت اپنے اوپر لپیٹ کر رکھو، تمہارے شوہر کے علاوہ تمہیں کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ تب ایسی زندگی پر میں نے 5 سال تمہارے باپ کے ساتھ برباد کیے۔ وہ میں تھی جو اس گوار آدمی کے ساتھ 5 سال تک اپنا اب برباد کرتی رہی۔ میں نے تو نہ جانے کیسے اس شخص کو لندن آنے پر مجبور کر دیا، ورنہ میری زندگی بھی شاید ان گوار عورتوں کی طرح ہوتی جو اس حویلی میں رہتی ہیں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد بھی اس شخص کی باتوں اور روک ٹوک نے مجھے اس سے طلاق لینے پر مجبور کر دیا۔ تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی اس شخص نے اپنی عادت نہیں چھوڑی۔ وہ شخص کبھی نہیں بدل سکتا، اور جس شخص کے ساتھ وہ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس سے بھی 4 قدم آگے ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کیسے رہو گی ان سب کے بیچ۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور تمہارے باپ نے کبھی مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ اسے وہاں شادی کر لی ہے، اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو یقیناً تم سے زیادہ اہم ہے اس کے لیے۔ تبھی تو اس کے آنے کے بعد اس نے کبھی تمہاری خبر تک نہیں لی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے باپ کے غم سے نکل کر اصل زندگی کی طرف آ جاؤ۔ تم بالغ ہو، اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو، اور بین ایک بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، وہ تمہاری زندگی کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ مجھے نہ تو آپ کی اس بحث میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی آپ کے بوائے فرینڈ کے اس بھانجے میں۔ میں کہاں شادی کروں گی، کیا کروں گی، اس کا فیصلہ میں کروں گی۔ کوئی میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا، اور اگر میرے باپ کو میری ضرورت نہیں ہے تو اب مجھے بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ سمرا نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ ابھی سمرا کچھ اور کہتی وہ فون رکھ چکی تھی۔ اسے اپنی ماں پر بھی غصہ آ رہا تھا جو اس کا انکار اپنے شوہر تک پہنچانے کی بجائے بہانہ بنا رہی تھی۔ 3 ماہ پہلے وہ اپنی ماں سے ملنے اس کے گھر گئی تھی جب اس کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہیں پر مائک سے ملنے کے لیے اس کا بھانجا آیا ہوا تھا جو اسے دیکھتے ہی اس پر بری طرح فدا ہو چکا تھا۔ پہلے تو وہ اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کے لیے کافی بے چین رہا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ نور اس میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا رہی تو وہ شادی کا پرپوزل بھیجنے لگا، جس کے جواب میں وہ صاف انکار کر چکی تھی۔ اسے مائک کے ساتھ ساتھ اس کے سارے خاندان سے نفرت تھی۔ اس کی وجہ سے اس نے بہت نقصان اٹھایا تھا۔ وہ 4 سال کی تھی جب اس کے باپ نے سمرا کو طلاق دے دی۔ سمرا رشتے میں اس کے باپ کی کزن تھی،
لیکن آزادانہ ماحول میں رہنے کی وجہ سے سمرا کی سوچ بھی کافی زیادہ آزادانہ تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی اس کے باپ سرمد سے کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرمد شاہ پوری کوشش کے باوجود یہ رشتہ بچا نہ سکے۔ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی، اور آخر میں شادی کے بعد بھی اپنا افیئر جاری رکھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن یہ چیز ان کی برداشت سے باہر تھی۔ اپنی بیوی کے شادی کے بعد اس افیئر کو وہ قبول نہ کر سکے اور سمرا کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد 4 سالہ نور انگلش گورنمنٹ کے فیصلے پر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ سرمد نے 5-6 بار نور کی کسٹڈی کی اپیل کی تھی، لیکن وہ اسے حاصل نہ کر سکے، جبکہ کسٹڈی کے بعد ایک بڑی رقم انہیں سمرا کو دینا لازم کر دی گئی۔ وہ تقریباً 1 سال تک ہر اتوار کے دن اس سے ملنے آتے رہے، اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گئے۔ پھر وہ کبھی بھی اس سے ملنے کے لیے واپس نہ آئے تھے۔ اس کی ماں کو ہر ہفتے پیسے ملتے رہے، جو کہ اب تک مل رہے تھے، لیکن جس کا انتظار نور کی آنکھیں کرتی رہیں، وہ کہیں کھو گئے تھے۔ پھر ایک دن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ پاکستان جا کر اس کے باپ نے نہ صرف دوسری شادی کر لی ہے، بلکہ وہ ایک بیٹی کا باپ بھی ہے، جس سے یقیناً وہ نور سے زیادہ محبت کرتا ہے، تبھی تو وہ اس کی پرواہ کیے بنا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تقریباً 9 سال کی تھی جب اس کی ماما نے اپنا گھر بیچ کر اپنے بوائے فرینڈ کے گھر رہائش اختیار کر لی، اور وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ مائک کی حرکتیں اسے بہت عجیب لگتی تھی۔ اس کی ماں کے ساتھ اس کی نازیبا حرکتیں، اس کی ماں کو عجیب لباس میں محفلوں کی رونق بنانا اسے بہت برا لگتا تھا، لیکن شاید اس کی ماں کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ آزادانہ ماحول میں پلی تھی، ان سب چیزوں کو بہت انجوائے کرتی تھی، لیکن پھر ایک دن پانی اس کے سر سے اوپر چلا گیا جب اس شخص نے اس کے کمرے میں آ کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ اسے نہ صرف برے طریقے سے چھونے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے کپڑے پھاڑ رہا تھا، بلکہ اسے بہت بری طرح سے زخمی بھی کر گیا تھا۔ اس کے شور مچانے پر گھر کے سارے ملازماؤں کے ساتھ اس کی ماں بھی وہاں آ گئی، اور اس کی عزت پر کوئی داغ لگنے سے بچ گیا، لیکن اب وہ اس شخص سے بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو فیصلہ سنا دیا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی، بلکہ ہاسٹل میں رہے گی۔ اس کا سارا خرچہ اب تک انگلش گورنمنٹ اس کا باپ اٹھاتا ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ مائک کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں وہ اس کی نیت کو سمجھ کر پولیس میں نہ چلی جائے، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے سمرا کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اس سے اگلے دن ہی شادی کر لی۔ لیکن اب اس کے پاس کسی بھی قسم کے کوئی پیسے نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ 18 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اس کی 18ویں سالگرہ کے ساتھ ہی اسے اپنا خرچہ اٹھانا شروع کر دیا تھا، ایک جاب کے ذریعے، جبکہ جو پیسے باپ کی کسٹڈی کے طور پر اسے ملنے چاہیے تھے وہ اس کی ماں کے پاس جاتے تھے، جو اسے کبھی نہ ملے، اور نہ ہی اس نے کبھی ضرورت محسوس کی۔ ان 3 ماہ میں وہ 2 نوکریاں چھوڑ چکی تھی، جبکہ ایک سے پرسوں ہی اسے نکال دیا گیا تھا، اور کل ایک ریسٹورنٹ میں جانے والی تھی جہاں اسے اچھی آفر ملی تھی۔ دیکھو سرمد، کون آیا ہے؟ تمہارا شیر آ گیا۔ کب سے ڈھونڈ رہے تھے نا تم اسے؟ دارم سائی نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اصغر سائی نے سب کا دھیان اس کی طرف دلایا تھا۔ سرمد جو بیڈ پر بے حال پڑے تھے، ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر مسکرائے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ جب بھی دارم کو دیکھتے تھے ان کے دل میں سکون اترتا تھا۔ بڑی بی بی اور ہمنا چچی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوں۔ السلام علیکم، غمگین آواز میں سب کو سلام کرتا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ چچا سائی کیسے ہیں آپ؟ وہ ہمنا چچی کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا تھا۔ زاوش زرنش بیٹا، جاؤ اور ادا سائی کے لیے کھانا لگاؤ۔ ثانیہ میری جان، تم بھی جاؤ، اپنے پیپر کی تیاری کرو۔ وہ تینوں بچیوں کو وہاں سے اٹھاتے ہوئے بیچ چکی تھیں، کیونکہ چچا سائی کو دارم سے بہت اہم بات کرنی تھی۔ سنان اور ساحر دونوں شکار پر گئے ہوئے تھے، اب تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کس بات کی پریشانی ہے آپ کو؟ کیوں اپنی طبیعت اس حد تک خراب کر رکھی ہے آپ نے؟ مجھے بتائیں تو صحیح اپنے پریشانی کی وجہ۔ آپ کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہے۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے ان سے پوچھنے لگا تھا۔ 12 سال دارم سائی، تنگ آ گیا ہوں اب، اور برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ صرف ایک بار اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں میں۔ وہ سسکتے ہوئے بولے تو ہمنا چچی بھی اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ بس بہت ہو گیا سرمد سائی، میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا، کیوں پریشان ہو رہے اپنی بیٹی کے لیے؟ ویسے بھی اب وہ 18 سال کی ہو چکی ہے، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ میں اگلے ہفتے لندن جانے والا ہوں، میں تمہاری بیٹی سے ضرور ملوں گا اور اسے واپس آنے کے لیے بھی کہوں گا، آگے اس کی مرضی۔ اصغر شاہ نے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کی نہیں بابا سائی، ہماری مرضی۔ 18 سال کی ہو چکی ہے تو لے آئے اسے یہاں، پر اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے، بس آزادی ختم۔ وہ غمگین آواز میں بولا۔ دارم سائی ہوش سے کام لیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کی ماں کس طرح کی عورت ہے۔ طیبہ بیگم، دارم کی ماں، دبی دبی سی آواز میں احتجاج کرنے لگی۔ اماں سائی، اس حویلی میں سرمد شاہ ایک ہی ہے۔ دارم شاہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سمجھانا اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیتا اٹھ کر باہر نکل آیا، جبکہ اس کے فیصلے نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ ادا سائی، ڈاکٹر نے کہا ہے چچا سائی کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہوگا، حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔
اوپر سے ثانیہ کو بھی بخار ہے، کل اس کا پیپر بھی ہے، تو مجھے اس کی بھی ٹینشن ہو رہی ہے۔ آپ اگر بہتر سمجھے ایک بار اسے بات کر لیں، میرا نہیں خیال کہ وہ صبح پیپر دینے جا پائے گی۔ ساحر تھوڑی دیر پہلے ہی سنان کے ساتھ شکار سے لوٹا تھا جب دارم سائیں کا چھت پر آنے کا پیغام ملا۔ تم پریشان نہ ہو ساحر، میں بات کر لوں گا اس سے، تم کل ہی چچا سائیں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دو، باقی بابا سائیں لندن جا رہے ہیں اگلے ہفتے، چچا سائیں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور بتاؤ تمہارا شکار کیسا رہا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کیا؟ ملک کے چمچوں نے پیچھا تو کیا لیکن نہ جانے کیسے وہاں ہمارے لوگ آ گئے، انہوں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا۔ سنان کو یقین تھا کہ آپ نے ہی ان لوگوں کو وہاں بھیجا ہے۔ اور واجد علی کی بیٹی کا نکاح یوں اچانک اتنی سادگی سے کیوں کیا گیا؟ کوئی خبر ہے آپ کو؟ اسے اچانک ہی واجد علی اور اس کی بیٹی کا خیال آ گیا تھا۔ نہیں، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں ساحر سائی، خیر تم بیٹھو، میں ذرا ثانیہ سے مل کر آتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا تو ساحر صرف ہاں میں سر ہلاتا چائے کا کپ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ چچا سائیں نور سے ملنا چاہتے تھے جبکہ وہ عورت انہیں اس کی شکل بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ 14 سال پہلے بھی اس نے بہت گیم کھیلی تھی، اسے بہت ہوشیاری سے نور کی کسٹڈی نہ صرف اپنے نام کروا لی تھی بلکہ وہ اس کا سارا خرچہ بھی خود ہی اٹھانے لگے تھے، لیکن کتنی صفائی سے اس عورت نے یہ حق بھی چھین لیا، 15 سال سے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھ پائے تھے۔ ثانیہ نے الگ رو رو کر اپنی حالت خراب کر رکھی تھی، کل سے اس کے ایگزامز شروع ہو رہے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ اگر وہ ایگزام ضرور دے۔ وہ کمرے میں دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوا تو دیکھا سامنے بیڈ پر روتی ہوئی ثانیہ کے ساتھ زاوش اور زرنش بیٹھی اسے حوصلہ دے رہی تھیں، جبکہ ثنا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زاوش اور زرنش نے اپنے سر پر دوپٹے ٹھیک کیے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ثانیہ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تم سب جاؤ یہاں سے، وہ حکمرانہ انداز میں بولا تو وہ دونوں سر ہلاتی باہر نکل گئی، جبکہ ثنا ابھی تک کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو ثانیہ کو سمجھانے آئی تھی کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے اب چچا سائی کی طبیعت بھی کافی بہتر لگ رہی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اب عمر ہو گئی ہے تو طبیعت تو خراب ہو ہی جاتی ہے، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ جاؤ یہاں سے باہر، اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تو ثنا نے ایک نظر ثانیہ کی جانب دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا سخت لہجہ اسے ہمیشہ بہت کچھ باور کروا جاتا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ ثانیہ کی طرف دیکھتا اسے مخاطب ہوا کہ کل سے تمہارے ایگزامز شروع ہونے جا رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ تم 8ویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے میڈیکل شروع کرو، اب تم بتاؤ کیا تم میری اس خواہش کو پورا کرو گی؟ وہ بات کو گمانے کا عادی نہیں تھا، جو اس کے دل میں چلتا تھا وہ سامنے بیان کر دیتا تھا جس طرح اس وقت کر رہا تھا۔ ادا سائیں بابا سائیں کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ چچا سائیں کو کچھ نہیں ہوگا گڑیا، تم بالکل بے فکر ہو کر اپنے پیپر کی تیاری کرو، بابا سائیں لندن جا رہے ہیں، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا تایا سائیں کسی ڈاکٹر کو لینے جا رہے ہیں؟ یہ 13 سالہ لڑکی اس کے لیے عزیز تھی، جس کا انداز اسے وہ ننھا سا وجود یاد کرواتا تھا جو اس کے لیے بہت خاص تھا۔ ہاں، وہ تمہارے بابا کے علاج کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی۔ لیکن ادا سائیں، علاج خود کیسے آئے گا؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ فضول باتوں پر دھیان مت دو، اپنی پڑھائی پر غور کرو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دھیان بٹے، تم صرف اور صرف اپنی تعلیم پر غور کرو، تمہیں ڈاکٹر بنتے دیکھنا تمہارے بھائی کی خواہش ہے، یہ بات یاد رکھنا، اپنے ادا سائیں کی ہر خواہش پوری کرنا تمہارا فرض ہے۔ وہ سختی سے کہتا کمرے سے نکل گیا جبکہ ثانیہ صرف جلدی سے ہاں میں سر ہلا سکی۔ دارم سائیں کی سمجھ کم لوگوں کو ہی آتی تھی، وہ کب نرمی سے بات کرتا اور کب اس کا لہجہ سخت ہو جاتا اس گھر کے اندر بھی کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ دارم سائیں، یہ لیں آپ کی چائے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، وہ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی تو دارم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے تم سے تو چائے کا نہیں بولا تھا، اس کا لہجہ سخت تھا۔ جی ہاں، آپ نے خانسامہ کا بولا تھا لیکن میں لے آئی، کیا فرق پڑتا ہے وہ لائے یا میں لاؤں، اور ویسے بھی یہ تو میرا فرض ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ تمہارا فرض نہیں ہے لڑکی؟ ایک کنواری لڑکی کے تمام حقوق و فرائض اس کے والدین تک محدود رہیں تو بہتر ہوگا۔ آئندہ میرا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا۔ لے جاؤ یہ چائے یہاں سے، اور جسے میں نے کہا ہے اسے میرے پاس بھیجو، وہ ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا۔ کیوں دارم سائیں، کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ آپ کبھی میرے جذبات کی فکر نہیں کرتے نا؟ دارم سائیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے ان الفاظ سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ جاؤ یہاں سے ثنا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ مجھے یہاں سے چلے جانے سے نہ تو میری محبت آپ کے لیے کم ہوگی اور نہ ہی اپنی بکواس بند کرو اور اپنے جذبات اپنے محرم تک محدود رکھو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا جبکہ ثنا بنا کچھ بولے تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ بہت صاف گو تھا، کسی کا دل نہیں رکھتا تھا، وہ صاف الفاظ میں ثنا کو کئی بار جتلا چکا تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی بی بی اور اماں سائیں دارم کے لیے ثنا کا ہاتھ مانگنے میں دلچسپی رکھتی تھی، لیکن وہ سب لوگ اس بات سے باخبر تھے کہ دارم سائیں کے دل میں برسوں سے بس ایک ہی ملکہ حکومت کرتی ہے۔
یہ کیا سنا، یہ چائے کا کپ تم واپس نیچے کیوں لے آئی؟ ہمنا چچی نے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو دارم سائیں کے لیے چائے لے کر چھت پر گئی تھی، وہ دارم سائیں کا چائے پینے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے میں واپس لے آئی۔ خیر آپ سنائیں، چچا سائیں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اور تایا سائیں کب واپس آ رہے ہیں؟ کتنے دن گزر چکے ہیں انہیں گئے ہوئے؟ وہ ان کے ساتھ ہی کچن کا رخ کرتی پوچھنے لگی۔ ہاں آ جائیں گے کچھ ہی دنوں میں واپس، ابھی تو ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی اس سے، وہ کچن میں آتی ملازمہ کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ کس سے ملاقات کرنی ہے انہوں نے؟ ثنا ان سے پوچھنے لگی۔ نور سے۔ نور کو ہی تو لینے گئے ہیں وہ، پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ واپس آئے گی بھی یا نہیں، وہ عورت ملنے بھی دے گی انہیں نور سے یا نہیں، پتہ نہیں۔ نور ہم سب لوگوں کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ چچی اپنے کام میں مگن اس کے سر پر ایک دھماکہ کر چکی تھی۔ تایا سائی نور کو لینے کے لیے گئے ہیں؟ لیکن کیوں؟ میرا مطلب ہے نور کو وہ لوگ کیوں لانا چاہتے ہیں واپس؟ کیا وہ لوگ بھول گئے ہیں کہ نور کس کی بیٹی ہے؟ میرا مطلب ہے سمرا کس طرح کی عورت ہے، یہ کوئی بھولا تو نہیں ہے، اور اب تو چاچو سائیں کی طبیعت بھی کافی بہتر ہے۔ نور کو بھلا واپس لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ ہر ہفتے اسے پیسے مل تو رہے ہیں۔ ثنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ کس طرح سے کنٹرول کرے۔ اس کی بے چینی بھی اس کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ وہ اس گھر کی بیٹی ہے بیٹا سائیں، تمہارے چاچو سائیں کی پہلی اولاد ہے، ان کے لیے وہ بے حد عزیز ہے، آج نہیں تو کل اسے یہاں واپس آنا ہی تھا نا۔ میں تو بس یہ دعا کرتی ہوں کہ ادا سائیں اسے لانے میں کامیاب ہو جائیں، پتہ نہیں وہ عورت اسے آنے بھی دے گی یا نہیں۔ پتہ نہیں نور کے دل میں ہم سب کے لیے کیا ہوگا، یقیناً اس عورت نے نور کے دل میں ہمارے لیے بے پناہ نفرت بھری ہوگی۔ ہمنا چچی نے بہت افسوس سے کہا، جبکہ ثنا دل ہی دل میں یہی دعا مانگ رہی تھی کہ وہ کبھی واپس نہ آئے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی، غصے اور نفرت کی شدت سے اس کا حسین چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کہنے کو تو اس نے زندگی میں صرف ایک ہی بار نور کو دیکھا تھا، اور وہ پاکستان آئی بھی تو صرف ایک ہی بار تھی، اور ایک ہی بار میں وہ اس کا سب کچھ چھین کر چلی گئی تھی، اور اب اتنے سالوں کے بعد جب وہ اپنا آپ منوانے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ لوٹ کر آ رہی تھی اسے سب کچھ ایک بار پھر سے چھیننے کے لیے۔ ہاں لیکن اس بار ثنا اتنی کمزور نہ تھی جتنی 14 سال پہلے، اس بار وہ اسے اپنا کچھ بھی چھیننے نہیں دے گی۔ وہ ایک ہفتے سے نوکری کی تلاش میں تھی لیکن اسے کوئی بھی اچھی جاب نہ ملی۔ آج وہ ایک جگہ انٹرویو دے کر آئی تھی جب اسے پتہ چلا کہ کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وارڈن نے آ کر بتایا کہ کوئی پاکستان سے اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ انکار نہ کر سکی۔ شاید اتنے سالوں کے بعد اس شخص کو اس کی یاد آ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوگی یا نہیں اس سے مل کر، مگر وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور بھوک سے بھی اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر آفس کی جانب چلی گئی۔ اس نے آفس کے اندر قدم رکھا تو اس کا دل بری طرح سے ڈرکا تھا۔ شاید اتنے سالوں کے بعد وہ شخص اسے پہچان بھی نہ پائے گا، لیکن وہ تو اسے نہیں بھولی تھی۔ آؤ نور، یہ اصغر شاہ ہیں، پاکستان سے آئے ہیں تم سے ملنے کے لیے، یہ تمہارے تایا ہیں۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وارڈن نے کہا، جبکہ نور کے چہرے کے سارے رنگ مرجھا گئے تھے۔ یہ اس کا باپ نہیں تھا، شاید ہی اس کے باپ کو اس سے ملنے کی فرصت ہو۔ وارڈن کے کہنے پر اس شخص نے مڑ کر دیکھا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، انہوں نے خود ہی پہل کرتے ہوئے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نور کچھ بھی نہیں بولی۔ میم کیا میں اپنی بیٹی کو باہر لے کر جا سکتا ہوں؟ میں اپنی بچی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ وارڈن سے مخاطب ہوئے تو وارڈن نے مسکرا کر انہیں اجازت دی اور وہ خاموشی سے ان کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ اس وقت وہ ایک مہنگے ترین ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ نور ڈنر کر رہی تھی جبکہ اصغر شاہ خاموشی سے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس بے حیائی کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے نور کے لباس میں کسی قسم کی کوئی بے حیائی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ پرسکون سی ان کی نظروں کے سامنے بیٹھی اپنا ڈنر کرنے میں مصروف تھی۔ ان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ نوٹ کر رہے تھے کہ نور انہیں نظر انداز کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں پاکیزگی تھی۔ انہیں اپنے 15 سال پہلے کے فیصلے پر فخر تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں نور۔ ان کے الفاظ پر اس کا ہاتھ رکا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے اب کیوں؟ وہ ان کی طرف دیکھتی اپنا سوال کرتے ایک بار پھر سے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سرمد کے ساتھ رہو۔ تمہارا باپ… ایک منٹ انکل جی، آئی ایم سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن میں سرمد شاہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میرا اس آدمی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ میرا باپ نہیں ہے۔ اگر وہ میرا باپ ہوتا تو یہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ میری ماں کسی اور سے محبت کرتی تھی، ٹھیک ہے وہ ان کے قابل نہیں تھی، لیکن انہوں نے میری ماں کو تو چھوڑا ہی، ساتھ انہوں نے مجھے بھی چھوڑ دیا۔ ان کی بیٹی کس حال میں ہے اتنے سالوں سے انہوں نے جاننے کی کوشش تک نہ کی، اور کوشش کرتے بھی کیوں؟ ان کو تو ایک اور بیٹی مل گئی ہے، انہیں بھلا میری کمی کہاں محسوس ہوتی ہوگی؟ اس کے الفاظ سن کر انہیں سچ میں سمرا سے نفرت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھی یہ لڑکی اس وقت اسی عورت کی زبان بول رہی تھی۔ میری بات ایک ہمیشہ یاد رکھنا نور بیٹا، ایک باپ کے لیے اس کے سارے بچے عزیز ہوتے ہیں،
اور وہ تمہیں وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ تمہارا باپ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کبھی میری باتوں پر یقین نہیں کرو۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری ماں غلط ہے، لیکن وہ کس حد تک غلط ہے یہ تمہیں اپنے باپ کے پاس جا کر پتہ چلے گا۔ ابھی کے لیے میں صرف تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس حویلی میں 2 انسان ہیں جو تم سے بے حد محبت کرتے ہیں اور تمہاری واپسی کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک تمہارا باپ اور شوہر دوسرا تمہارا اگر میرے بابا کو مجھ سے محبت ہوتی نا انکل جی، تو وہ خود آتے، آپ کو نہ بھیجتے مجھے لینے کے لیے۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر اس کی حالت ہوتی تو وہ خود آتا بیٹا سائیں، اس کی ہیلتھ کنڈیشن سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ بیمار ہے۔ اب یہ وہم پال بیٹھا ہے کہ اب وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے میں تمہیں یہاں لینے آیا ہوں۔ تمہاری ماں کو بتائے بنا میں بہت مشکل سے تم تک پہنچا ہوں۔ اگر وہ عورت جان جاتی تو شاید وہ تمہیں مجھ سے ملنے بھی نہ دیتی۔ وہ اپنی بات کر کے ایک بار پھر سے اسے دیکھنے لگے۔ تم کچھ اور کھاؤ گے؟ شاید تم نے ڈنر نہیں کیا۔ اس کے انداز سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ اسے بہت بھوک لگی ہے۔ ڈنر؟ وہ ہنسی۔ میں نے کل دوپہر میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہلکا پھلکا سا لنچ کیا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آج رات کا کھانا کھاتی، اور سچ میں مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی۔ تھینک یو، آپ نے مجھے کھانا کھلایا، ورنہ آج پھر مجھے بھوکا سونا پڑتا، اور پتہ نہیں پھر کل بھی نوکری ملتی یا نہیں۔ وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے بنا شرمندہ ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر اصغر شاہ کو جھٹکا لگا تھا۔ ان کی بھتیجی کل سے بھوکی تھی، جبکہ ان کی خاموشی پر وہ مسکرا دی تھی۔ حیران مت ہو انکل جی، مجھے عادت ہے بھوکے سونے کی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں، میں اسی ہاسٹل میں رہتی ہوں، پتہ نہیں اس بار میں ہاسٹل کا رینٹ بھی پے کر پاؤں گی یا نہیں۔ میرے پاس کوئی پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے آسانی سے لے کر بھی نہیں جا سکتے۔ وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ان کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ پاسپورٹ کی تم فکر مت کرو، اس کا حل نکال لوں گا، تم یہ پیسے رکھو۔ وہ اپنے والیٹ سے سارے نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے بولے، انکل جی میں بھوکی ضرور تھی، بھکاری نہیں ہوں۔ ان کے انداز پر اسے غصہ آیا تھا، جبکہ اصغر شاہ کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ میں کوئی غیر نہیں، تمہارے باپ کا بھائی ہوں، اور یہ میرے نہیں تمہارے باپ کے پیسے ہیں جن پر تمہارا پورا حق ہے۔ تمہارے باپ نے کبھی بھی اپنا حق نہیں چھوڑا۔ وہ ہر ہفتے ایک بڑی رقم تمہاری پرورش کے لیے بھیجتا تھا، جو شاید تمہیں نہیں دی جاتی، اور اگر دی جاتی تو آج تم یہاں بھوکی ہرگز نہ ہوتی۔ اپنی ماں کو بتا دینا کہ تم اپنے تایا سائیں کے ساتھ پاکستان جا رہی ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے، میرے ایگزامس ہو رہے ہیں، آپ کو 1 ہفتہ تک ویٹ کرنا ہوگا، تب تک آپ پیپر ورک کروا لیں۔ اس نے اچانک فیصلہ کیا۔ تم بے فکر ہو کر اپنے پیپر دو بیٹا سائیں، تب تک میں ساری تیاری کروا لوں گا۔ اس کے فیصلے پر وہ بہت خوشی سے بولے تھے، جبکہ ان کے جانے کے بعد اس نے ٹیبل پر رکھے ان نوٹوں کو دیکھا تھا جن پر اس کا حق تھا۔ اس نے مسکرا کر وہ پیسے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالے تھے۔ میں تمہیں ان جاہلوں کے بیچ جانے کی اجازت نہیں دوں گی نور، تم کبھی نہیں جاؤ گی وہاں، سمجھی تم؟ میں تمہیں بین کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، وہ تم سے شادی مام پلیز، میں اس وقت اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور نہ ہی مجھے آپ کے بوائے فرینڈ اور اس کے بھانجے کے بارے میں کوئی بات سنی ہے۔ میں پاکستان ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف چند دنوں کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اور تمہیں لگتا ہے وہ لوگ تمہیں واپس آنے دیں گے؟ وہ تمہیں وہاں قید کر لیں گے میری جان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ انسان نہیں، درندے ہیں، وہ تمہیں حویلی کی 4 دیواریوں میں قید کر لیں گے، جس طرح ان لوگوں نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھے یہاں واپس ہی نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ تم نہیں جانتی میں کتنی مشکل سے یہاں واپس آئی تھی، میری زندگی عذاب ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے 5 سال میں نے کتنی مشکلات میں گزارے ہیں، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ اس کا برین واش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور تمہیں پتہ تو ہے کہ وہاں صرف تمہارا ایک رشتہ نہیں ہے، بلکہ میں اپنا وہی رشتہ ختم کرنے جا رہی ہوں ماں، میں اپنی آزادی کے لیے جا رہی ہوں۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مجھے پچھلے رشتے ختم کرنے ہوں گے۔ میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے ان سے بہت سارے سوال کرنے ہیں، اور پھر یہ زبردستی کا رشتہ ختم کرنا ہے۔ میں اپنی زندگی آزادی سے جینا چاہتی ہوں، اور ایسا کرنے کے لیے مجھے آزادی چاہیے، اور آزادی کے لیے مجھے پاکستان بھی جانا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم ان لوگوں کو نہیں جانتی نور، وہ اتنی آسانی سے تمہیں واپس نہیں آنے دیں گے، اور آپ مجھے نہیں جانتی ماں، میں انہی کا خون ہوں۔ میں پاکستان صرف 2 چیزوں کے لیے جا رہی ہوں، ایک آزادی کے لیے اور دوسرا اپنی پراپرٹی کے حصے کے لیے۔ وہ پرسکون انداز میں بولی تو سمرا کو جھٹکا لگا۔ پراپرٹی؟ سمرا بے یقینی سے بولی، تو آپ کو کیا لگا کہ میرے دل میں اس باپ کے لیے محبت جاگ آئی ہے جو 15 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ مجھے نہ تو اس خاندان سے مطلب ہے اور نہ ہی اپنے باپ سے، مجھے بس پیسے چاہیے۔ ان 3 مہینوں میں 21 راتیں بنا کچھ کھائے پیے سوئی ہوں۔ مجھے پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے مام، آپ کی طرح کسی امیر انسان کو پھنسا کر اسے شادی کرنے سے بہتر نہیں میں اپنے باپ کی دولت کو خود پر جائز کر دوں۔ میں اپنی جائیداد کا حصہ لینا چاہتی ہوں، میں واپس آ کر اپنا کاروبار سٹارٹ کروں گی، اپنی زندگی عیاشی سے گزاروں گی۔ وہ مسکرا کر بولی تو سمرا خوشی سے چہک اٹھی۔
نور ڈارلنگ، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ آخر تم نے ثابت کر دیا کہ تم سمرا کی بیٹی ہو۔ اس آدمی کی جائیداد پر تمہارا پورا حق ہے، وہاں جا کر اپنا حصہ مانگو۔ لیکن وہ آدمی، میرا مطلب ہے اصغر شاہ کا اکلوتا بیٹا دارم۔ آپ فکر نہ کریں مام، اس خاندان کا کوئی بھی شخص مجھے وہاں قبول نہیں کرے گا۔ میں ان کی سوچ سے زیادہ بری ثابت ہوں گی، اور وہ دارم شاہ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ مجھے کبھی بھی نہیں لگا تھا میری جان پیسہ تمہارے لیے اتنا اہم ہوگا۔ وہاں سے واپس آ کر تم بین کے ساتھ ڈیٹ کر کے بھی بہت عیش کر سکتی ہو۔ سمرا اب تک حیران تھی، لیکن اس کے انداز نے اسے بہت خوش کر دیا تھا۔ میرے لیے حرام پیسہ نہیں، حلال پیسہ بہت اہمیت رکھتا ہے مام۔ اگر میں غلط کام کروں گی نا تو میں بھی کبھی حرام کام نہیں کروں گی۔ وہ تو باتوں ہی باتوں میں اس پر بہت کچھ جتلا چکی تھی، جس پر سمرا کو غصہ آ گیا تھا۔ اپنے باپ کے جذبات سے کھیل کر تم کون سا حلال کام کرو گی؟ وہی جو انہوں نے مجھے چھوڑ کر کیا تھا۔ اپنی زندگی تو خوشحالی سے گزارنے لگے، لیکن انہوں نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اب میں کیوں ان کے بارے میں سوچوں؟ کیا انہوں نے کبھی میرے جذبات کی پرواہ کی جو میں ان کے جذبات کی پرواہ کروں؟ ہم یہ سب کچھ آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ آپ میں اور ان میں فرق ہی کیا ہے؟ آپ بھی مطلبی، وہ بھی مطلبی، اور پھر مطلبی لوگوں کے ساتھ تو مطلبی بن کر ہی ملنا پڑتا ہے نا۔ در نور شاہ کے قانون میں مطلبی لوگوں کے ساتھ مطلبی ہونا حرام نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کر آنکھ دباتی اپنا بیگ اٹھاتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے انداز پر سمرا کے دل میں بری طرح سے آگ لگ چکی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے سیم؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم اسے جانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہو؟ تم جانتی ہو نا بین کو میں نے یقین دلایا ہوا کہ نور اس کے ساتھ جائے گی۔ وہ نور کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے اس کا۔ اس وقت نور مجھے بہت فائدہ دے سکتی ہے، اور خبردار جو تم نے نور کو کہیں بھی بھیجا، تم اسے آج ہی منع کرو، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ میں اب تمہاری بیٹی کے لیے ایک ذرا بھی نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے تیار ہوا اس شادی کے لیے، کہ تمہاری بیٹی بنا شادی کے اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ جب تک بین کا دل اس سے بر نہیں جاتا تب تک نور کو بین کے ساتھ رہنا ہوگا، اور اگر تمہاری بیٹی نے اس بار میری بات نہیں مانی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ یاد رکھنا۔ وہ غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا، جبکہ سمرا اس کے سامنے بیٹھ کر آرام سے شیمپین پی رہی تھی۔ ڈارلنگ ریلیکس، ایک بات یاد رکھنا، سمرا جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے بہت سوچ سمجھ کر کرتی ہے، اور تمہارا یہ بین تمہیں اتنے پیسے نہیں دے گا جتنے نور دے سکتی ہے۔ اسے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ میں جانتی ہوں تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، لیکن ذرا سوچو، نور کا باپ اسے ایک ہفتے کے اتنے پیسے بھیجتا ہے کہ وہ ہر روز ڈیزائنر ڈریس شوز پہننے کے ساتھ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتی ہے، تو سوچو اس کا باپ اسے اس کی جائیداد کے حصے میں کتنی دولت دے گا۔ تمہارے بین کی دولت سے 100 گنا زیادہ۔ اب تم فیصلہ کرو، تمہیں زیادہ چاہیے یا پھر وہ جو تمہارا بانجا بین تمہیں دے سکتا ہے؟ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے سوال کر رہی تھی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا وہ سچ میں اتنا دولت مند ہے؟ اگر ہاں تو تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ میرا مطلب ہے اگر وہ اتنا امیر تھا تو تم نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ اس سے طلاق کیوں لے لی؟ اور اگر تم نے اس سے طلاق لے بھی لی تو وہ بھی تمہارا تو جائیداد میں کوئی نہ کوئی حصہ تھا ہی نا، آخر وہ تمہارے تایا کا بیٹا تھا۔ مائک نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے کبھی بھی نہیں لگا تھا اتنی زیادہ امیر ہوگی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی اور تمہارے پیار میں پاگل ہو کر میں نے اس شخص کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی ساری دولت بھی ٹھکرا دی تھی۔ طلاق کے بعد ان لوگوں نے مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، اور وہ گھر جو حق مہر کے طور پر مجھے بھی ملا تھا وہ بھی بیچ کر میں تمہارے گھر آ گئی تھی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں نے اس آدمی سے بیٹی پیدا ہی کیوں کی، لیکن اب جب مجھے نور نے یہ بتایا کہ وہ اس کی جائیداد کی حصے دار ہے تو یقین کرو، مجھے اس کی پیدائش پر جو اتنے سالوں سے افسوس تھا وہ ختم ہو گیا۔ مجھے یقین ہے نور ہمیں بہت فائدہ دے گی، وہ یقین سے بولی۔ لعنت ہے ایسی ماں پر، پتہ نہیں چاہل عورت۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جا کر انہی جیسی ہو جائے گی۔ تم نے دیکھا نہیں ہے وہ اسے ایک اسلامی انسٹیٹیوشن میں قرآن پڑھنے کے لیے جاتی تھی، وہ بھی تمہاری اجازت کے بنا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ انہی لوگوں جیسی ہوگی، جاہل۔ بلکہ مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیٹی تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے، وہاں جا کر یہ بدل جائے گی۔ اور ویسے بھی وہاں وہ تمہارے شوہر کے بھائی کا بیٹا مائک نے بہت سوچ سمجھ کر کہا۔ نو ڈارلنگ، ایسا نہیں ہوگا، وہ میری بیٹی ہے، اور جس طرح سے میں نے ان لوگوں کی تصویر اس کے سامنے رکھی ہے وہ کبھی بھی ان لوگوں میں دلچسپی نہیں لے گی۔ وہ میری ایک بات کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ وہ لوگ کتنے جاہل ہیں۔ میری بیٹی آزاد ماحول میں رہتی ہے، اسے وہ حویلی کی قید ہرگز پسند نہیں آئے گی، اور اپنے جیسی لڑکیوں کا وہ حال دیکھ کر اسی دن واپس آنے کا فیصلہ کر لے گی، اور وہ میری بیٹی ہے، فکر مت کرو، اسے وہاں کوئی پیار نہیں کرے گا۔ وہ یہاں سے سرمد شاہ کی بیٹی بن کر تو جائے گی، لیکن وہاں رہے گی سمرا کی بیٹی بن کر، اور یقین کرو نہ تو سمرا سے کسی کو محبت ہے اور نہ ہی کوئی سمرا کی بیٹی سے محبت کرے گا۔ اگر ایسا ہے سیم ڈارلنگ تو پھر اسے جانے کی اجازت دے کر تم نے بہت اچھا کیا، میں تب تک بین کو کنٹرول کر لوں گا۔
کیونکہ بین کا آفس میں ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ بین نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر نور کی شادی اس سے ہو جائے تو اپنا گھر اور آفس میرے نام کر دے گا اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے آسٹریلیا شفٹ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے ڈارلنگ، پیسہ جہاں سے بھی آئے اچھا لگتا ہے۔ وہ کہکا لگا کر اپنا شیمپین کا گلاس اونچا کر چکا تھا، جس کے ساتھ گلاس ٹچ کرتے ہوئے سمرا بھی کھل اٹھی۔ وہ آخری پیپر دے کر باہر نکلی تو سامنے ایک بہت بڑی بلیک کلر کی گاڑی کھڑی تھی، جس میں ڈرائیور کے ساتھ اس کے تایا بیٹھے ہوئے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اپنے وعدے کے مطابق یہاں آ چکے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ان کے پاس آتے مسکرا کر بولی۔ اس کا انداز انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، تو چلیں تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا جلدی؟ میرا مطلب آپ نے سارا پیپر ورک کروا لیا اور میرا پاسپورٹ ویزا؟ وہ کنفیوز تھی، انہوں نے اتنی جلدی یہ سب کچھ کروا لیا تھا؟ ہاں بالکل، سب کچھ کروا چکا ہوں، سارے انتظامات ہو چکے ہیں، تم بس اپنی ماں سے مل لو تاکہ تمہاری ماں بعد میں یہ نہ کہے کہ ہم نے اسے تم سے ملنے بھی نہ دیا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ میری ماں کی فکر نہ کریں، انہیں مجھ سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ میرا ملنا بہت ضروری ہو جائے، بلکہ وہ تو جانتی ہیں کہ آج میں جانے والی ہوں اور میرے خیال میں وہ کسی میٹنگ میں گئی ہوئی ہیں۔ بس مجھے اپنا ضروری سامان لینا ہے، میری پیکنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہی ہے، تو پہلے میں ہاسٹل سے اپنا سامان اٹھا لیتی ہوں، زیادہ نہیں ہے، بس کچھ کپڑے ہیں، وہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر سامان زیادہ ضروری ہے تو لے لیتے ہیں، اگر نہیں تو بہتر ہے کہ ہم پہلے ایئرپورٹ ہی چلیں کیونکہ 11 بجے کی فلائٹ ہے، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ تمہارا ہاسٹل دوسری سائڈ پہ ہے، اگر شاپنگ کا مسئلہ ہے تو وہاں جا کر لینا، وہ اسے آفر کر رہے تھے جو اسے کافی پسند آئی۔ ٹھیک ہے، پھر ایئرپورٹ ہی چلتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا جبکہ اصغر شاہ پرسکون ہو چکے تھے۔ اسے گاؤں میں اس کی بے باک حالت میں نہیں لے جا سکتے تھے، اس کی ڈریسنگ میں کسی قسم کی کوئی بے حیائی نہیں تھی، لیکن ان کے گاؤں کا ماحول اتنا ماڈرن بھی نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی سوچ چکے تھے وہاں جانے سے پہلے اس کے لیے کوئی اچھے سے کپڑے خریدیں گے تاکہ وہ اسے سر اٹھا کر گاؤں لے کر جا سکیں۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے نا نور؟ پہلی بار آ رہی ہے تو اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور یاد رکھنا لڑکیوں، وہ باہر کے ماحول کی پلی ہے، اسے یہاں رہنے کی تھوڑی مشکل ہوگی، تو تم لوگ نہ سب اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا۔ ہمنا چچی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری حویلی سجا دے۔ کہنے کو تو وہ ان کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن ان کے دل میں نور کے لیے اتنی محبت بھری تھی جیسے ان کی اپنی سگی اولاد واپس آ رہی ہو۔ وہ پہلی بار نور سے ملنے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ بس کریں چچی سائیں، کوئی سٹار نہیں آ رہا یہاں، سمرا کی بیٹی آ رہی ہے۔ سمرا کون ہے؟ کسی کو بھولا ہوا نہیں ہے؟ ثنا جو صبح سے مسلسل ان کی سن رہی تھی اب اکتا کر بولی۔ نہیں بیٹا، ثنا بیٹا، سمرا کی نہیں، سرمد کی بیٹی آ رہی ہے، ہمارے چاچو سائیں کی بیٹی 15 سال کے بعد واپس آ رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ چچی سائیں چھوڑے انہیں، شاید صبح سے کام کر رہی ہیں، تھک گئی ہیں، اسی لیے ایسا بول رہی ہیں، زاوش نے مسکراتے ہوئے انہیں کہا، کیونکہ وہ ان کا دل ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں کام سے بالکل بھی نہیں تھکی ہوں، بس حقیقت پسند ہوں، میں چہرے پر جھوٹی خوشی نہیں سجا سکتی ہوں۔ چچی سائیں کو تو اپنے شوہر کے سامنے نمبر بنانے ہیں، لیکن میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ وہ بے حد کم آواز میں بولی تھی، لیکن پھر بھی ہمنا نے سن لیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ثنا بیٹا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب دکھاوا کر رہی ہوں؟ انہیں سچ میں دکھ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو برا لگا چچی، لیکن اپنے شوہر کی پہلی بیوی سے اولاد کے لیے کوئی اتنا خوش نہیں ہو سکتا۔ میرا نہیں کہ خیال کہ اتنی خوشی آپ نے کبھی ثانیہ کے لیے منائی ہو۔ خیر اب ثانیہ کے لیے تو مجھے افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ آپ تو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے چکروں میں لگی رہیں گی، وہ بیچاری بنا کسی وجہ کے نظر انداز ہوگی، جیسے 1 ہفتے سے ہو رہی ہے۔ اب آپ ہی دیکھیں، سرمد چاچو اپنی بڑی بیٹی کی واپسی کی خوشی منا رہے ہیں، اور آپ اپنے شوہر کی خوشی میں خوشی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ دونوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ثانیہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے، اس کے ایگزامز ہو رہے ہیں۔ ایگزامز کیسے ہو رہے ہیں، اچھے یا برے؟ آپ لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو اس بیچاری کے لیے دکھ ہو رہا ہے جس کی ذات اس لڑکی کے آنے سے پہلے ہی حد تک نظر انداز کی جا رہی ہے، پتہ نہیں اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی وہاں سے باہر نکلنے لگی، جبکہ ثانیہ کو دروازے پر کھڑا ہوا وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ ثانیہ میری جان، تمہارا پیپر کیسے ہوا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی، جبکہ ثانیہ کی یہاں موجودگی کو محسوس کر کے ہمنا چچی پریشان ہو گئی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی بھی ان کی طرح نور کو اپنائیت کا احساس دلائے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ ستیلا پن جو اچانک اس طرح ان کے بیچ لے آئی تھی، اس کا اثر کہیں ثانیہ نہ لے لے۔ پاکستان کی سرزمین پر اس کا دوسرا قدم تھا، وہ دوسری بار یہاں آئی تھی۔ کہنے کو تو وہ ایک بار پہلے بھی یہاں آ چکی تھی، لیکن 15 سال پہلے اور آج میں بہت فرق تھا۔ 15 سال ہونے والے تھے اس رشتے کو جڑے ہوئے، اور اب شاید تھوڑا وقت رہ گیا تھا اسے ختم ہونے کے لیے۔ گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے لگ جائیں گے بیٹا سائیں، آپ شاپنگ کر لیں، اپنی ضرورت کا سارا سامان لے لیجیے گا، جلدی شہر واپسی ممکن نہیں ہوگی، اب تو شادی کے قریب ہی آنا جانا ہوگا۔
کسی کی شادی ہونے والی ہے کیا گھر میں؟ کتنا وقت رہ گیا شادی کو؟ میرا مطلب ہے میں جلدی واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ مسلسل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جائے ہوئے تھی۔ ہاں بیٹا، گھر میں شادی ہے میری بیٹی کی، مطلب کہ ابھی بات ہم بڑوں کے بیچ میں ہی ہے، اسی لیے گھر میں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہے شادی کو لے کر، لیکن ہم 1 ڈیڑھ ماہ میں ہی شادی کر دیں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا آپ نے اپنی بیٹی سے نہیں پوچھا شادی کے بارے میں؟ ہو سکتا ہے وہ بھی شادی نہ کرنا چاہتی ہو، اور اسے دلہا پسند بھی ہے یا نہیں، یا بس ایسے ہی آپ اسے زبردستی؟ نہ بیٹا سائیں، زبردستی سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی بیٹیوں کی شادی ہم وہاں کرتے ہیں جہاں ہمیں مناسب لگے، اور ویسے بھی کوئی لڑکا کوئی غیر نہیں ہے، گھر کا ہی ہے، پر ہمیں یقین ہے زرنش کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمیں اپنی بیٹیوں پر پورا اعتبار ہے، وہ کوئی اعتراض نہیں کرے گی، اور تم جلدی واپس نہیں جانے والی، بلکہ اب تو تمہیں واپس جانے نہیں دیں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے بہت مان سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس وقت وہ کوئی بحث نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا جب وہ دھماکہ کرے گی تب انہیں اسے واپس بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ زرنش، زاوش، ثانیہ، یہاں تک کہ ثنا بھی دروازے پر کھڑی اسے ویلکم کے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ تو یہاں نہیں آنے والی تھی ادی سائیں، بلکہ آپ کو تو کوئی شوق نہیں تھا اس کو دیکھنے کا، پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہاں میری جان، مجھے یہاں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا میں بھی تو دیکھوں، سننے میں آیا ہے کہ سمرا بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، مجھے دیکھنا ہے ان کی بیٹی کس کھیت کی مولی ہے، اور یہ بھی کہ میرے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، ادی آپ کتنی عجیب قسم کی باتیں کرتی ہیں، وہ عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی ہے، وہ آپ کے لیے کیا خطرناک ثابت ہوگی؟ زرنش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم میرے خطرے کو چھوڑو، اپنے خطرے کے بارے میں سوچو، وہ سامنے دیکھو کون آ رہا ہے۔ اس نے ایک نظر گاڑی سے اترتے سنان کی جانب اشارہ کیا تو زرنش فوراً اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، جو کہ پہلے ہی بالکل ٹھیک تھا۔ کہنے کو تو ان کے رشتے کی بات ابھی صرف گھر والوں کے بیچ میں ہی تھی، لیکن ثنا کو تو پورے گھر کی خبر ہوتی تھی، اس نے ہی اسے یہ بتایا تھا کہ گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں، اور وہ لوگ سنان کے ساتھ اس کی شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ آج تک سنان اس گھر میں صرف اس کے تایا کا ہی بیٹا تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے بہت عزیز ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے سنان کی زندگی میں بھی وہ اتنی ہی اہمیت رکھتی تھی یا نہیں، لیکن اسے اپنے باپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تایا جان کی گاڑی رکتے دیکھ کر سنان وہیں رک گیا، اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، اتنے سالوں کے بعد اپنی کزن کو ویلکم کرتے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھنے کے لیے وہ سب لوگ ہی بے چین تھے، جبکہ ثنا یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہوگی، لیکن اس کے سوچ کے برخلاف اسے سادہ قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی، ساتھ ایک دوپٹہ بھی تھا جو اس وقت صرف کندھے پر موجود تھا۔ واہ یار، مجھے تو لگا تھا یہ پوری ماڈرن ہوگی، شارٹ سکرٹ پہن کر آئے گی، لیکن یہ تو بہت ڈیفرنٹ ہے، زرنش نے سب سے پہلے لب کشائی کی۔ سچ کہوں میں بھی یہی دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ آخر یہ کس طرح سے آئے گی، لیکن میری سوچ یہاں تک نہیں جاتی تھی، کیونکہ سمرا اس سے بہت الگ تھی، لیکن کپڑوں سے کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اماں سائیں ان کے آگے کھڑی بولی۔ وہ جو کب سے اپنی سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھی، اماں سائیں کی آواز سن کر الرٹ ہو گئی، یقیناً انہوں نے ثنا کی ساری باتیں سنی ہوں گی۔ اس سوچ کے آتے ہی ثنا پریشان ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ اس کے دل کا حال جانتی تھی، انہیں بہت اچھے سے پتہ تھا کہ ثنا کے دل میں دارم سائیں کے لیے کیا ہے، اور اسے دارم سائی کے لیے پسند کرنے والی بھی تو وہی تھی، اب اتنی آسانی سے انہیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی تو پسند آنی نہیں تھی، چاہے اس کے ساتھ گہرا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ ارے نجمہ، تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ بچی پہلی بار آئی ہے، آؤ ملو اس سے، ہمارے گھر کی بیٹی واپس آئی ہے۔ گاڑی سے نکلتے تایا سائی نے ذرا سخت مگر میٹھے لہجے میں اپنی بیوی کو مخاطب کیا، تو وہ جیسے ان کے اشارے کو سمجھتی ہوئی تیزی سے مسکراتی حویلی کے دروازے تک آئی تھی، اور ان کے پیچھے ہی تینوں لڑکیاں بھی آگے بڑھی تھیں، جبکہ ثنا کو اس سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی خوبصورتی بے مثال تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہ تھا کہ ثنا اس سے زیادہ حسین تھی، وہ اپنے حسن سے دارم سائی کو امپریس نہیں کر سکتی تھی، اور ثنا کو اسی بات کی بے حد خوشی تھی۔ وہ نجمہ تائی کو سلام کرتی ہوئی زرین تائی سے ملی، اور ہمنا سے جن کا تعارف انہوں نے خود ہی اپنے نام سے کروایا تھا، لیکن زاوش کے چچی سائیں کہنے پر وہ مسکرائی۔ سنان نے بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ سب سے ملاقات کے بعد وہ بچیاں آپس میں ہی مصروف ہو گئی تھیں، اس لیے سب لوگ حویلی کے اندر چلے گئے۔ ہائے، میرا نام زاوش ہے، یہ ثانیہ ہے، اور یہ زرش ادی اور ثنا ادی۔ آپ وہاں کیا کر رہی ہیں ثنا ادی؟ یہاں آئیں ہمارے پاس۔ زاوش جو بڑے مزے سے تعارف کروا رہی تھی، ثنا کو نہ پا کر اسے دیکھنے لگی۔ مل لیا میں نے اور دیکھ بھی لیا۔ وہ ایک نظر میں سر سے پیر تک اسے دیکھتی مسکراتے ہوئے اندر چلے گئی، نہ جانے کیوں اس کا یہ انداز نور کو بے حد برا لگا تھا۔ بیٹا سائیں، یہ آپ کا اور ثانیہ کا کمرہ ہے، اسے کمرے میں لاتے ہمنا چچی نے خوشی سے بتایا۔ انہوں نے ثانیہ کو بہت پیار سے سمجھایا تھا کہ نور اس کی بہن ہے۔ انہیں بے حد خوشی ہوئی تھی کہ ثانیہ نے نہ صرف ان کی بات کو سمجھا تھا بلکہ اسے اپنی بہن قبول بھی کر لیا تھا۔ وہ بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج تو صبح سے ہی وہ بہت خوش تھی، آج جب وہ پیپر دے کر واپس آئی تب ہی سے اس کا انتظار شروع ہو گیا تھا۔
اور اپنی بیٹی کی بے چینی دیکھ کر وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ انہیں اپنی پرورش پر فخر تھا، انہیں یقین تھا اب چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ثانیہ کے دماغ میں ستیلا پن کبھی نہیں آئے گا۔ کیا مطلب ہے میرا اکیلا نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے الگ کمرہ نہیں مل سکتا کیا مجھے؟ وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ کیوں بیٹا، الگ کمرہ مل جائے گا، کیوں نہیں بیٹا، الگ کمرہ مل جائے گا۔ وہ کیا ہے نا، زاوش اور زرنش دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے مجھے لگا کہ تمہارا اور ثانیہ کا کمرہ اکٹھا تیار کروا دیتی ہوں، لیکن اگر تمہیں الگ کمرہ چاہیے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میری جان، میں تمہارے لیے الگ کمرے کا انتظام کروا دیتی ہوں، تم پریشان مت ہو، بس آج رات گزارا کر لو، صبح ہوتے ہی تمہارا کمرہ تیار کروا کر تمہارا سامان وہاں شفٹ کر دوں گی۔ حمنہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا تھا، جس پر وہ صرف سر ہاں میں ہلا گئی۔ وہ یہاں کسی کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بھی زیادہ اٹیچ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ یہاں ایک مقصد کے لیے آئی تھی، اسے یقین تھا کہ اگر وہ کسی کے ساتھ رہے گی تو یقیناً وہ اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا۔ وہ دکھاوے کا مخوٹہ زیادہ دیر استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے کسی سے محبت نہیں تھی۔ ثانیہ کو دیکھ کر اس کے دل میں کسی قسم کے جذبات پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے اندر سے تمام جذبات اس دن ختم کر چکی تھی جب وہ اپنے حالات سمجھنے لگی تھی۔ اسے بہت جلد دنیا کو سمجھ لیا تھا، اور جو شخص دنیا کو سمجھ لیتا ہے وہ آسانی سے کسی سے محبت نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے آنٹی، آج کی رات میں ثانیہ کے ساتھ کمرہ شیئر کر لیتی ہوں، لیکن آپ پلیز میرے لیے الگ کمرے کا انتظام کروا دیں۔ وہ کیا ہے نا، ایک کمرہ شیئر کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو ثانیہ کے چہرے کی مسکراہٹ کہیں کھو سی گئی۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کتنی خوش تھی، وہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ اس کی بہن اس کے ساتھ اس کے کمرے میں سوئے گی۔ زرنش اور زاوش شدی کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر اس کی بہت خواہش تھی کہ اس کی بھی کوئی بہن ہوتی، اور آج بہن ملی تو اسے اس کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے میں مسئلہ تھا، اور رہی بات ثنا کی تو اس کے ساتھ تو کسی کی بھی نہیں بنتی تھی۔ بابا سائیں آ گئے ہیں دی سائیں، آپ کو پتہ ہے وہ ایک ہفتے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، لیکن انہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ حویلی آ چکی ہیں وہ ہاسپٹل چھوڑ کر آ گئے۔ جلدی چلیں، باہر بابا سائیں آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب ثانیہ بھاگتی اس کے پاس آئی تھی۔ اس کا دل عجیب سا ہونے لگا اس خبر سے۔ وہ کیسے ملے گی ان سے، انہیں کیا کہہ کر پکارے گی، کس طرح سے بات کرے گی ان سے، وہ ان سے بات کر بھی پائے گی یا نہیں؟ اور اس کے سوال جن کا وہ حساب چاہتی تھی، نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن ملنا تو تھا ہی ان سے۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر نکلنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارے ادی، آپ وہاں کیا کر رہی ہیں؟ جلدی چلیں، بابا سائیں آپ سے ملنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں، وہ خود کمرے میں آ جائیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگی تو ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ باہر آنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ہال کی جانب آ چکی تھی۔ کہاں ہے میری بیٹی زاوش؟ بیٹا بلا کر لاؤ اسے، کہاں رہ گئی ہے ثانیہ؟ کب سے گئی ہے، اب تک واپس نہیں آئی؟ ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ ان کی آواز کی بے چینی محسوس کر کے اس کے قدم رک گئے۔ کتنے سال انتظار کیا تھا اس نے ان کا، اور آج وہ انتظار کر رہے تھے۔ کیا اسے انتظار کروانا چاہیے؟ وہ بند دروازے کے باہر رکی گہری سوچ میں تھی، جبکہ ثانیہ کمرے کے اندر کھڑی پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگی جو دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ کیا ہو گیا دی سائیں، آپ وہاں کیوں رک گئی ہیں؟ اندر آئیں نا، بابا سائیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آ گئی میری بیٹی؟ ثانیہ کی آواز سنتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہونے لگے جب ساحر نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ چاچو سائیں بیٹھ جائیں آرام سے، وہ یہیں آ رہی ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا۔ ان کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ساحر سائیں میری بیٹی، وہ خوشی سے اپنے الفاظ تک بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ چاچو سائیں وہ یہیں آ رہی ہے، ثانیہ بلاؤ اسے اندر، ساحر نے ثانیہ کو سخت لہجے میں کہا تھا، کیونکہ چاچو سائیں حد سے زیادہ بے چین ہو رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چاچو سائیں اپنی طبیعت خراب کر لے، جبکہ ان کی آواز کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے نور کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ وہ اتنا بے چین تھا تو اتنا بے چین تھا اس کا باپ اس سے ملنے کے لیے۔ آ جائیں نادی، بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ثانیہ نے بہت عاجزی سے کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی آہستہ سے کمرے کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ چاچو سائیں ایک بار پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو ساحر اس بار کچھ بھی نہیں بول پایا۔ اندر قدم رکھ کر اس نے ایک نظر حال میں موجود سب لوگوں پر ڈالی اور پھر ان پر۔ بابا سائیں بازو کھولے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میری بچی، میری نور، میرے دل کا ٹکڑا، وہ بازو کھولے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ اسے ان سے ملنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، بلکہ ان کا یہ انداز تو اسے سکون دے رہا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا ان کا انتظار کرنا، ان کی آنکھوں کی یہ نمی، یہ انتظار کرتی باہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے قریب آ رکی۔ اس کے قریب آنے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آخر اتنے سالوں کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس سے مسکرا کر پوچھا۔ تایا سائیں کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے اور آپ اپنے آخری وقت میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، آپ کو میری یاد صرف اپنے آخری وقت میں آ رہی ہے۔ ان کے کھلے بازو میں سمانے کی بجائے ان کے سامنے کھڑی شاید حساب کتاب کر رہی تھی۔ گڑیا، یہ وقت صحیح نہیں ہے ان باتوں کے لیے، پہلے مل تو لو چاچو سائیں سے، پھر تم ان سے ملنے کے لیے۔
صرف تم سے ملنے کے لیے اپنا علاج تک مکمل نہیں کروا رہے، ساحر نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ معاف کیجیے گا دسائیں، لیکن باپ بیٹی کا معاملہ ہے نا، کسی دوسرے کی انٹرفیئرنس مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن گڑیا، اس وقت ساحر نے کچھ کہنا چاہا جب چاچو سائی نے اپنے ہاتھ سے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا اور پھر مسکرا دیے۔ کہو میری جان، اپنے سارے شکوے شکایت بول دو اور اپنے دل میں کوئی سوال مت رکھنا۔ جو بھی شکایتیں ہیں، جو بھی شکوے ہیں، سب کے سب آج ہی ایک ہی بار میں کر کے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اس کی تڑپ کو ختم کر دو۔ بہت تڑپا ہے تمہارا باپ تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے۔ ایک بار اسے بابا صاحب کہہ کر پکارو میری جان۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ چکے تھے۔ ان کے سائے پر نور نے اپنی آنکھیں بند کی تھی، لیکن پیچھے ہٹتے ہی وہ ایک بار پھر سے حساب کتاب پر اتر آئی تھی۔ ہاں تو کہاں تھے مسٹر مشا؟ میرا سب سے پہلا سوال، آپ مجھے پال نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا؟ دوسرا سوال، اگر پیدا کر ہی لیا تھا تو اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟ تیسرا سوال، مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ چوتھا اور آخری سوال، یہ جو محبت آج جاگی ہے اتنے سالوں سے کہاں سوئی تھی؟ دے جواب سرمد صاحب، آپ میرے سوالوں کے جواب دیں، تبھی میں آپ کو بابا سائیں کہہ کر پکاروں گی۔ ان سب سوالوں کے جواب تو تمہاری ماں نے بھی دیے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں تمہیں جواب مجھ سے چاہیے۔ تمہیں اس دنیا میں لانے کی سب سے بڑی وجہ تمہاری باغی ماں کو راہ راست پر لانا تھا، لیکن میں ناکام رہا۔ تمہاری پیدائش کے بعد بھی اس نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی۔ وہ مجھ سے چھپ کر نہیں بلکہ میرے سامنے وہ کہتے کہتے رک گئے۔ میں مجبور ہو کر اسے پاکستان لے آیا، لیکن یہاں بھی وہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے واپس آنے پر مجبور کر دیا، میں اسے واپس لے آیا۔ ہماری لڑائیاں ہر دن بڑھتی چلی گئیں۔ میں نے مجبور ہو کر اس سے جڑا اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ انگلش گورنمنٹ تمہیں میرے حوالے کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اسے یہ ثابت کر دیا کہ مجھے مارتا پیٹتا تھا اور شاید میں تمہیں ماروں گا۔ جب میرے خلاف کیس چلا تب اس نے اپنے جسم پر جھوٹے مار پیٹ کے نشان بناتے ہوئے تمہارا ہاتھ جلا دیا اور پھر کورٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ ہاتھ میں نے جلایا ہے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے زخم پر اپنے لب رکھ چکے تھے۔ وہ تو اتنے سالوں سے یہی سمجھتی تھی کہ یہ زخم اسے اس کے باپ نے دیا ہے، جس کا نشان اب تا حیات اس کے ساتھ رہے گا، لیکن ان کی آنکھوں کی یہ تکلیف، پھر اس کا لب و لہجہ اسے کمزور کر رہا تھا، اس لیے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے ان سے سوال کرنے لگی۔ طلاق کے بعد مجھے تم سے ملنے کی اجازت ہفتے میں صرف ایک بار دی گئی، لیکن اس نے ایک بار پھر سے مجھ پر یہ کہہ کر کیس کروا دیا کہ میں تمہیں لے کر پاکستان بھاگ جاؤں گا، جس کے بعد گورنمنٹ نے مجھ سے تم سے ملنے کا حق بھی چھین لیا۔ اور اب میں وہاں رہ کر کیا کرتا میری جان، جب تم سے ملنے کی اجازت ہی نہیں تھی میں خاموشی سے پلٹ آیا۔ تم سے ملنے کی اجازت مجھے اب تک نہیں تھی، جب تم بالغ ہو کر خود مجھ سے ملنا چاہو۔ میں اتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اور آج تم میرے سامنے ہو، اور آج مجھے تمہاری یاد نہیں 15 سالوں میں اور مجھے تمہاری یاد آج نہیں 15 سالوں میں ایک ایک پل آئی ہے۔ تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے میں اتنا بے قرار تھا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا صرف دکھاوا کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کی کسی بات میں سچائی نظر نہیں آتی۔ اتنی بڑی حویلی کا مالک، وہاں پر بھی اپنا آپ کا بزنس ہے، کیسے مان لوں یہ بات کہ آپ کو مجھ سے ملنے نہیں دیا گیا؟ شاید آپ خود ہی مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ آپ جیسے پاورفل انسان انگلش گورنمنٹ کے آگے بے بس ہو جائیں، یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے نا، میرا باپ جو مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، میرے لیے سالوں سے میرا انتظار کر رہا ہے، اس نے دوبارہ میری کسٹڈی کے لیے اپیل ہی نہیں کی۔ میں نے 6 بار اپیل کی تھی نور، وہ تڑپ کر بولے۔ 15 بار کیوں نہیں کی؟ ہر بار کوشش کیوں نہیں کی آپ نے؟ بیٹی ہوں میں آپ کی، آپ نے بار بار کوشش کیوں نہیں کی؟ میرے لیے 15 سال انتظار کر سکتے تھے تو میرے لیے 15 بار اپیل نہیں کی، کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں آتے۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح میں نے وہاں وقت گزارا ہے؟ اس ماں نے کبھی حال بھی نہیں پوچھا۔ میں بیمار ہوتی تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرنے چلی جاتی تھی۔ میں روتی تو اس نے کبھی مجھ سے میری تکلیف کی وجہ نہیں پوچھی، کیونکہ مجھ سے زیادہ کہیں زیادہ عزیز وہ شخص تھا۔ لیکن بقول آپ کے لیے تو سب سے زیادہ عزیز میں ہوں نا، تو پھر کیوں چھوڑ کے آئے مجھے؟ کیا لگا تھا آپ کو میں روؤں گی آپ کے لیے؟ آپ کہیں گے مجھے بابا کہو تو میں کہوں گی، میرے سینے سے لگو تو دوڑ کر لگوں گی۔ نہیں سرمد صاحب، بالکل بھی نہیں۔ جب تک آپ مجھے میرے 15 سالوں کا حساب نہیں دیتے تب تک میں آپ کو بابا صاحب نہیں کہوں گی۔ اس عورت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ اس عورت نے میری ماں بننے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ ہی وہ میری ماں ہے، لیکن آپ باپ ہیں میرے۔ جب تک آپ مجھے میری 15 سالوں کی اذیتوں کا جواب نہیں دیتے، حساب نہیں دیتے، تب تک میرے بابا نہیں۔ یہ کیا بچپنا ہے نور؟ یہ کیا بات کر رہی ہے تم؟ اتنے سالوں کے بعد تمہیں باپ ملا ہے، اس کو اس طرح؟ وہ بیمار ہے بیٹا سائیں، اس کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اصغر صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں تایا سائیں، یہ میرا اور میرے باپ کے بیچ کا معاملہ ہے، اسے ہم تک محدود رہنے دیں۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی شامل تھی۔ وہ ایک نظر ہال میں سب لوگوں کی جانب دیکھتی وہیں سے پیچھے ہٹ گئی۔ نور بیٹا، بات جانے دے اسے سائیں، وہ بیٹی ہے، حق پر ہے۔ میں 15 سال سے اس کے لیے تڑپتا رہا،
لیکن اسے حاصل کرنے کی کوشش دوبارہ نہیں کی۔ ٹھیک کہتی ہے وہ، اگر میں 15 سال اس کے لیے تڑپ سکتا تھا تو 15 بار اس کے لیے کوشش بھی کر سکتا تھا۔ اگر میں 15 سال اس کے بالغ ہو کر اس سے ملاقات کا انتظار کر سکتا تھا تو کوشش کر کے اپنی ملاقات بحال بھی کروا سکتا تھا۔ وہ سچ کہتی ہے، داسائی اتنا بے بس نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کو یوں چھوڑ کر جاتا۔ وہ حق پر ہے، اسے کچھ نہ کہیں۔ ساحر سائیں، مجھے کمرے میں لے چلو۔ وہ ساحر کو سہارا دینے کا اشارہ کر کے اس کی جانب بڑھے جب اچانک ان کا سر بری طرح سے چکرا گیا۔ اگر ساحر ان کے پاس نہ کھڑا ہوتا تو یقیناً وہ بھی گر جاتے۔ نیچے آ کر کھانا کھا لیجیے دیسائی، دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تب کھا لوں گی۔ تم جاؤ کھا لو، وہ بہت نارمل انداز میں بولی۔ تھوڑی دیر پہلے والے ماحول کا اثر بالکل بھی نہیں تھا، جبکہ ثانیہ کی آنکھیں اپنی باپ کی تکلیف پر رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ دل تو چاہا اس پر 2 لفظ لعنت بھیج کر نیچے چلے جائے۔ اتنے دنوں کی محبت کہیں دور جا سوئی تھی۔ اسے اپنے باپ سے زیادہ محبت اور کچھ اپنے باپ سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ اسے کہتی دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے اتنے زور سے دروازہ بند کرنے پر وہ ایک لمحے کے لیے ڈر بھی گئی تھی۔ نکچیڑی کہیں کی، وہ بڑبڑائی۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا، بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ثانیہ بیڈ پر آرام سے سو رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے اسے بالکل بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ یقیناً اس سے ناراض تھی، لیکن نور کو کیا فرق پڑتا تھا؟ اس واقعے کے بعد تو کوئی بھی اس سے نارمل نہیں رہا تھا۔ ثانیہ کے بعد زرین تائی بھی آئی تھی اس سے کھانے کا پوچھنے کے لیے، لیکن ان کا انداز بھی لیا دیا تھا۔ ثانیہ کو ایک نظر دیکھ کر وہ اپنا کمبل سائڈ پر کرتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت اسے اپنے بھوکے پیٹ کا کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا تھا۔ وہ کھانا کھانے نیچے آ تو گئی تھی، لیکن اب کس طرف جائے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو یہاں اندھیرا تھا اور اوپر سے جانتی بھی نہیں تھی کہ کچن کون سی سائڈ پر ہے۔ کاش اس وقت کھانا کھا لیتی۔ آگے قدم بڑھاتے وہ خود ہی سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک کسی چٹان نما وجود سے ٹکرائی۔ اچانک کسی سے ٹکرانے سے وہ خوف سے چیخنے لگی تھی کہ کسی کا مضبوط ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکا۔ شش! کسی نے سرگوشی کی تھی۔ باہر سے آنے والی ذرا ذرا سی روشنی اور یہ سرگوشی نما آواز اس کے چٹان نما وجود کے ساتھ ہونٹوں پر رکھا مضبوط ہاتھ، وہ صرف محسوس ہی کر پا رہی تھی کہ وہ کوئی آدمی ہے۔ گھر کا ہی کوئی آدمی ہوگا، یا کوئی ملازم، یا پھر کوئی چور۔ اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں ایک ہی سوچ سے گھوم رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کی انگلیاں بے حد نرمی سے اس کے لبوں کو چھو رہی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا یا صرف ایک اتفاق تھا، نور کو سمجھ نہ آیا، لیکن اس کی کمر پر موجود اس کے ہاتھوں کی گرفت اچانک بے حد سخت ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دور ہٹتی، وہ اسے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اور مونچھوں کی چبھن وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے خود سے دور کرنا چاہا تھا، جب اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے اس کا دل بے چینی سے دھڑکا۔ وہ اس سے دور ہونے کے لیے جدوجہد کرنے لگی، جبکہ وہ اپنے ہونٹوں کو اس کی گردن پر بے لگام چھوڑ چکا تھا۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی، اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟ اپنے آپ کو چھڑواتی چیخ تک نہیں پا رہی تھی۔ تمہارا محرم، تمہارا حقدار۔ اس کے کان میں سرگوشی ہوئی، اس کا مزاحمت کرتا وجود ساکت رہ گیا۔ دھرم شاہ، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک نام لیا تھا۔ اس کے لب مسکرا اٹھے تھے، جبکہ اس کے بازو میں موجود وہ نازک سراپا بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ کوئی شک؟ اس کے لہجے میں مسکراہٹ واضح تھی، جیسے وہ دیکھ تو نہیں پا رہی تھی، لیکن محسوس بآسانی کر گئی تھی۔ یقیناً اس کے الفاظ نے اسے بے حد خوشی دی تھی، جس کے نام میں وہ اسے نشان دے گیا تھا۔ دارم سائی، یہ تم ہو یہاں؟ پیچھے اماں سائیں کی آواز سنتے ہی اس کی کمر پر اس کی گرفت نرم پڑی تھی۔ وہ لمحے میں اسے اپنا آپ چھڑواتی وہاں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اماں سائیں کی جانب چلا گیا تھا، جو اب تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے پھولی سانسوں کے ساتھ اوپر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ خود اندھیرے میں سوتی تھی اور نہ ہی اس نے ثانیہ کو اس کمرے کی لائٹ آف کر دیتی تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی شیشے کے سامنے آئی تھی، جہاں پر اپنا سرخ خون چھلکتا چہرہ دیکھ پہلے تو وہ پریشان ہوئی تھی، لیکن نظر جیسے ہی گردن پر گئی، اس کی انگلیاں اس کی گردن پر آ رکی تھیں۔ جہاں ایک چھوٹی سی خون کی بوند تھی، وہ پہلی ملاقات میں ہی اس پر اپنی مہر لگا گیا تھا۔ اسے بتا گیا تھا کہ وہ اس کی ہے۔ بے شرم انسان! وہ مجھے اس طرح سے کیسے چھو سکتا ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں چھونے کی؟ اتنا قریب کیسے آ گیا وہ؟ اور میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اس کے سامنے اس طرح سے کیوں چپ کر کے کھڑی رہی؟ کیا سمجھ رہا ہوگا وہ میرے بارے میں، کہ میں ایسی لڑکی ہوں کہ جس کا دل چاہے مجھے چھو سکتا ہے؟ اور یہ اس نے ایک بار پھر سے آئینے پر انگلی دہرائی تو نگاہ چرانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اسے اس طرح سے کیسے چھو سکتا ہے؟ بس ایک یہی سوال اس کے دماغ میں بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ وہ یوں بنا مزاحمت اس کے سامنے
کیوں کھڑی رہی؟ اس طرح تو وہ شیر ہو جائے گا۔ نہیں دارم شاہ، تم میری منزل نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہیں اپنی منزل بننے دوں گی۔ میں یہاں صرف اور صرف پراپرٹی کے لیے آئی ہوں۔ مجھے جیسے ہی میرا حصہ مل جائے گا میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ تم سے اور تمہارے پورے خاندان سے میں کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اچھی طرح سے سمجھتی ہوں میں تم لوگوں کو، لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم نہ تو میرے حقدار ہو اور نہ ہی میں تمہاری ملکیت ہوں، اور یہ بات میں تم پر کل ہی واضح کر دوں گی۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں اور نہ ہی تم میرے لیے کچھ ہو۔ تم مجھے شاید اپنی اس حویلی کی گنوار عورتوں میں سمجھ رہے ہو جو تم جیسے مردوں کی حکومت پر سر جھکا کر ساری زندگی غلامی کرتی ہیں، لیکن میں نہیں ہوں ان عورتوں میں سے۔ میں سمرا کی بیٹی ہوں، وہی سمرا جس کو تم لوگوں نے باغی کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اسی سمرا کی بیٹی ہوں میں جس کا زبردستی نکاح سرمد شاہ کے ساتھ کروا کر میری زندگی عذاب بنائی گئی۔ سمرا تب تو اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکی تھی کیونکہ تب تم مردوں کی حکومت نے اسے بے بس کر دیا تھا، لیکن میں تم لوگوں کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بڑوں کا کوئی بھی فیصلہ میرے آڑے نہیں آئے گا۔ میں تمہاری ملکیت میں شامل نہیں ہوں۔ وہ آئینے میں کھڑی مسلسل خود کو دیکھ رہی تھی، لیکن نظر بٹک بٹک کر گردن پر موجود اس نشان پر چلی جاتی۔ اسے اپنے آگے پیچھے دیکھا تو بیڈ پر اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ اسے فوراً لپک کر دوپٹہ اٹھایا اور اپنی گردن پر پھیلانے لگی۔ نشان گہرا تھا، اسے یقین تھا یہ صبح تک نہیں جائے گا۔ دارم شاہ پہلی ملاقات میں ہی اس پر اپنی ملکیت جتا گیا تھا، لیکن وہ نہیں تھی اس کی ملکیت، یہ ثابت کرنا اب اس کا کام تھا۔ گڈ مارننگ میری جان، آپ نے اٹھنے میں بہت وقت لگا دیا۔ ناشتے پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے بالوں میں انگلیوں کی حرکت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھ کھلی تو سامنے ہمنا بیگم بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں۔ وہ مجھے رات میں نیند بہت دیر سے آئی تھی، انجان جگہ تھی شاید اس لیے۔ آئی ایم سوری آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، نہ جانے کیوں یہ عورت اسے اتنا زیادہ اپنائیت کا احساس دلاتی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں ہے، اور سوتیلی ماؤں کے بارے میں تو اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آنے والی تو ہرگز نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، سب نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی تک کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ کل آپ آئیں تو کافی تھکی ہوئی تھیں، گھر کے سب لوگوں سے آپ کی ملاقات نہیں، اسی لیے سب آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ ماشاءاللہ سے آج آپ کے بابا سائیں کی طبیعت بھی کافی بہتر ہے، وہ آج کافی فریش محسوس کر رہے ہیں۔ شاید انہیں آپ کے آنے کی خوشی ہی بالکل ٹھیک کر دے گی۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے کپڑے اسے دینے لگی تھی۔ تھینکس آنٹی، لیکن پلیز آئندہ خیال رکھیے گا میری چیزوں کو کوئی ہاتھ لگائے مجھے پسند نہیں ہے، تو پلیز آئندہ میرے بیگ کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ اور میرے کمرے کا انتظام کر دیا آپ نے؟ اپنی بات مکمل کرتی ان سے سوال کرنے لگی۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہوئی لیکن پھر مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا سائیں، آپ کے کمرے کا انتظام تو کروا دیا ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ میں ثانیہ کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں، تو سوچا آپ کے بھی کر دوں، بس اسی لیے آپ کے کپڑے نکالے تھے۔ آپ کو برا لگا تو آئندہ خیال رکھوں گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ تھوڑی احتیاط کیجیے گا، مجھ میں اور ثانیہ میں بہت فرق ہے۔ ثانیہ آپ کی بیٹی ہے، تم بھی میری بیٹی ہو نور، تم بھی مجھے ثانیہ کی طرح عزیز ہو۔ اس کی بیگانگی پر وہ اسے سمجھاتے ہوئے ٹوک گئی۔ نہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کی سوتن کی بیٹی ہوں۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے سوتیلے پن کے، اور پلیز میرے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ نہ کریں، مجھے سچ میں آپ کے سارے دکھاوے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایکسکیوز می۔ وہ ان کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لیتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ ہمنا کتنی دیر وہیں کھڑی واش روم کے دروازے کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے ثانیہ کو تو سمجھا دیا تھا کہ سوتیلا پن کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ کیسے بھول گئیں کہ نور کو یہ بات سمجھانے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو انہیں بیڈ پر بیٹھا دیکھا، لیکن نظر انداز کرتے ہوئے شیشے کے سامنے جا رکی۔ بیٹا سائی، یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا ہے؟ وہ جو کب سے اسے آئینے میں تیار ہوتا دیکھ رہی تھی، اس کی گردن دیکھ کر پریشانی سے اس کے پاس آ رکی۔ کچھ نہیں، شاید کوئی چیز لگی ہوگی، خیر کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ وہ دوپٹے سے اپنی گردن چھپاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنی کرسی تلاش کرنے لگی، جب سرمد شاہ نے بے حد پیار سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ ٹیبل پر ان کے دائیں اور بائیں دونوں کرسیاں خالی تھیں، یقیناً ایک اس کی تھی اور دوسری ہمنا کی، جبکہ ثانیہ اس کے سامنے پار والی سیٹ پر تھی۔ بنا کسی کو کوئی خاص رسپانس دیے اس کرسی پر آ کر بیٹھی جہاں سرمد نے اشارہ کیا تھا۔ بیٹا سائیں، آپ کیا کھائیں گی؟ ہمارے گھر میں ناشتے میں ہر کوئی اپنی پسند کا کھانا بنواتا ہے، کیونکہ اکثر رات اور دوپہر کا کھانا یہ لوگ باہر کھاتے ہیں یا پھر یہ سارے لیٹ آ کر کھاتے ہیں۔ صبح کا وقت ہی ہوتا ہے جب ہم سب گھر میں ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ایک اصول ہے، ناشتہ سب مل کر کرتے ہیں، اس لیے تو ہم سب کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، زرین تائی نے بے حد محبت سے کہا۔ اور آپ سب کو میری وجہ سے بہت انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن آپ لوگ کھانا کھا لیا کریں، کیونکہ میں تو ویسے بھی یہاں سے چلی جاؤں گی، تو میری وجہ سے آپ لوگوں کو اپنی روٹین خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت لیے دیے انداز میں کہتی سامنے چنگیر میں پڑا پراٹھا اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ چکی تھی۔
माशाल्लाह मेरी जान, आज भी आपको आलू का पराठा पसंद है। जब आप यहाँ आई थी ना, तब भी फरमाइश करके मुझसे आलू का पराठा बनवाती थी, और फिर दारमशाही के साथ तो आपको ज़िद थी। जो दारमशाही खाएंगे मैं भी वही खाऊंगी। जरीन ताई मुस्कुराते हुए बोली तो उसके हाथ रुक गए। आपको तो याद भी नहीं होगा बेटा साईं, आप सिर्फ चंद दिन ही यहाँ रुकी थी, लेकिन दारमशाही के साथ आपकी दोस्ती ऐसी हो गई थी कि जब तक आप आधा पराठा ना खा लेती, दारमशाही पराठे को छूते भी नहीं थे। जरीन ताई अपने ही ध्यान में बोले जा रही थी, जबकि उनकी बात पर सब लोग मुस्कुरा रहे थे। आपको पता है बेटा साईं, 15 साल बाद आज दारमसाई ने फरमाइश की थी कि आलू के पराठे की। यकीनन आपके लिए ही की होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं, बस अच्छा लगा। उठा लिया, वरना मैंने तो कभी इसे टेस्ट भी नहीं किया, और ना ही मुझे इसका टेस्ट पता है। तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रही हो? अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी अच्छा लगेगा। शुरू करो। सिन्नान ने मुस्कुराते उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। आई थिंक ये मेरे लिए नहीं है, जिसके लिए है वही खाए, मुझे कुछ और बना दे। वो पराठा वापस जंगीर में रखते हुए बोली। उसे किसी का हिस्सा खाने की आदत थी। उसे ना तो किसी का हिस्सा खाने की आदत थी, वो यहाँ भी अपना हक लेने आई थी। ये किसी गैर का नहीं है, जिसका है उसकी हर चीज़ पर तुम्हारा बराबर का हक है। असगर शाह ने मुस्कुरा कर कहा। ये जाने बगैर वहाँ कोई और भी मौजूद है जो इनकी इस बात से सर से पैर तक सुलग उठा है? दारमसाई है कहा। नाश्ता शुरू हो चुका है, ना तो साहिर साईं यहाँ है और ना ही दारम साईं, जबकि मैंने कहा भी था कि आज सब लोग मुझे टेबल पर मिलो। ताया साईं बहुत गुस्सा हो रहे थे, जबकि दारम को देखने के लिए तो खुद भी बहुत बेचैन थी। रात के अंधेरे में उसने जो बेबाकी दिखाई, तो इसका इनाम वो उसे दिन के जाले में देने का इरादा रखती थी। वो जानना चाहती थी जब उसकी रात वाली हरकत वो सबके सामने बताएगी तो वो क्या रिएक्शन देगा, वैसे ही जैसे इस ख़ानदान के मर्द देते हैं, उसे यकीन था। वो मर्दान खाने में सुबह सुबह कुछ लोग आए हैं गांव के, कोई मसला हो गया है, वो सब लोग वहीं बैठे हुए हैं। दारम साईं और साहिर साईं भी वहीं हैं। ताया साईं, सिनान ने बताया। ताया साईं बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला गए। उसने बड़ी मुश्किल से आधा पराठा खाया था, उसे ख़त्म करना वाकई उसके बस से बाहर था। क्या हुआ बेटा साईं, नहीं खाया जा रहा? दारम साईं ने तो पहले ही कहा था कि एक ही बनाए, आधा मेरा और आधा मेरी दर का। इतने अच्छे से जानता है ना दारम साईं तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं बदली हो इतने सालों में, वैसी की वैसी ही आई हो। जरीन ताई ने मुस्कुराते हुए कहा। कल उनका लहजा बहुत लिया दिया था, लेकिन अब वो बिल्कुल नॉर्मल थी, या शायद ये सब लोग दिखावा कर रहे थे। अजीब मिठास भरे लहजे थे उनके। वहाँ मौजूद हर शख्स इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ नूर को अहमियत दे रहा था, और सना से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो गुस्से से वहाँ से उठती अंदर चली गई। वो तो खुदा का शुक्र था कि ज़्यादा किसी ने महसूस नहीं किया इस बात को, वरना ज़रीन बेगम तो परेशान हो गई थी। मेरी जान, रोना बंद करो। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह से रोने से क्या हो जाएगा? मिलता वही है जो नसीब में होता है, हम नसीब का लिखा बदल तो नहीं सकते। तुम्हें इस तरह से वहाँ से उठकर नहीं आना चाहिए था। क्या सोच रहे होंगे सब लोग? अपनी बेटी को यूँ सबके बीच से अचानक उठकर अंदर आते देख वो उसके पीछे आई थी। अम्मा साईं, मैं क्या करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब कुछ। वो लड़की मेरे सामने मुझसे दारम साईं को छीन कर ले जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अम्मा साईं प्लीज़ कुछ करें। ताई अम्मी ने आपसे मेरा रिश्ता मांगा था ना, आपने भी उन्हें हाँ कर दी थी, तो फिर वो सब लोग नूर को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? ताया साईं और सनान अद्दा क्यों दारम साईं पर नूर का हक कह रहे हैं? उस पर भला नूर का हक कैसे हो सकता है? वो तो मेरे हैं ना, उन पर तो मेरा हक होना चाहिए। उठे चलें और अभी इसी वक्त जाकर ताया साईं और ताई अम्मी से बात करें, उन्हें बताएं कि दारम साईं मेरे हैं। उठे और चले अम्मी मेरे साथ मेरे सामने बात करें। वो उनका हाथ थामते उन्हें ज़बरदस्ती उठने पर मजबूर कर दे लगी। सना, बेवकूफ़ लड़की, ये क्या बचपना है? हाँ, ये सच है कि हमने तुम्हारा रिश्ता दारम साईं को दिया था, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं हैं, और वो सिर्फ़ एक सरसरी सी बात थी जो वक्त के साथ ख़त्म हो गई। तुम्हारा दारम साईं पर कोई हक नहीं है, हक वो लड़की रखती है। तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूल जाओ। खबरदार, जो तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की कोई बात ना सुनूं। हम जल्द ही तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। यकीनन तुम्हारे नसीब में दारम साईं से भी अच्छा इंसान लिखा होगा। वो तो खुदा का शुक्र है कि बात ज़्यादा आगे बढ़ी ही नहीं थी, बल्कि दारम साईं के तो कानों में अभी तक ये बात पड़ी ही नहीं थी कि मैं और भाभी साईं तुम्हें और दारम को एक साथ सोचे हैं, वरना घर में क़यामत आ जाती। वो उसे समझाती उठकर बाहर निकल गई, जबकि सना को उनकी किसी बात से कोई लेना देना नहीं था। उसे पता था तो सिर्फ इतना कि दारम उसका है और वो उसे कभी नूर का नहीं होने देगी। जल्दी चलें दारम साईं, बहुत भूख लगी है। सुबह सुबह हम कैसे उल्टे सीधे मसले लेकर बैठ के जाते हैं? अब इस चीज़ का कोई सर पैर है? मुझे तो समझ में नहीं आता आप कैसे हैं इन सब के साथ अपना दिमाग खपा लेते हैं। मुझसे तो 2 दिन हैंडल नहीं होते हैं ये लोग। वो अच्छा खासा झंझलाया हुआ था, जबकि उसकी बात पर दारम साईं की घनी मूंछों तले नाबिलम मुस्कुराए थे। यही तो तुम्हारे साथ मसला साहिर साईं, तुम इन लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ नहीं समझते। जब समझने लगोगे तब तुम्हें ये सब बहुत आसान लगने लगेगा।
خیر تم ہال کے راستے ناشتے کی ٹیبل پر جاؤ، میں گھر کے اندر سے آتا ہوں۔ وہ اسے اچانک ہی روکتے ہوئے بولا تو ساحر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میں وہاں سے کیوں جاؤں؟ ہم اکٹھے ہی تو جا رہے ہیں۔ اسے پوچھتے ہوئے ایک نظر گلی کی جانب دیکھا جہاں وہ کیلی شاید حویلی دیکھنے کی غرض سے بھٹک رہی تھی۔ تو کزن سائیں آ رہی ہے، صحیح ہے، آپ جائیں، ہم ہال کے راستے سے آتے ہیں۔ وہ بنا کوئی بحث کیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ دارم سائیں دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا چکا تھا۔ اپنے سامنے خوبرو نوجوان کو آتے دیکھ وہ ایک پل کو ٹھہری تھی۔ کیا اسے پہچان چکی تھی یا یہ غلط فہمی تھی؟ وہ خود سے سوال کرتی آگے بڑھی۔ ناشتہ کر لیا؟ وہ اس کے سامنے رکتے ہوئے پوچھنے لگا تو نور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا ہم پہلے ملے ہیں؟ اس نے کافی دیر کے بعد سوال کیا تو دارم سائیں کا کہکا بے ساختہ تھا۔ جی تو یہ تھی ہماری پہلی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ نئے ناول کی پہلی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ یہ ایک لانگ ناول ہے، ابھی اور بھی کپلز کی سٹوری سٹارٹ ہوگی۔ بہت رومانٹک ناول ہے، بہت مزے کا ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ سٹارٹنگ ہو چکی ہے ناول کی، کچھ سٹوری ایک کپل کی دارم اور نور کی تو آپ کو سمجھ آنے لگ گئی ہوگی۔ باقی کپلز کی سٹوری بھی بہت مزے کی ہے، اور جو میرا موسٹ فیوریٹ ہے وہ جی ساحر سائیں جو بھی یہاں سے بھاگ گئے ہیں دارم سائیں کو چھوڑ کے، تو ان کا کپل بھی بہت آگے مزے کا ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگ بس میرے ساتھ جڑے رہیے گا، آپ کو آگے مزیدار ناول ملتا رہے گا یہ والا۔ تو آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اب ہم انشاءاللہ ملیں گے کل سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس ناول پہ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔